बस तू ही पिया इज अ कंप्लीट नॉवल बाय अमरीन रियाज। मामा, मामा कहाँ हैं आप? वो अनफाल बेगम को आवाज़ें देता किचन में आया था, जहाँ वो उसके अंदाजे के मुताबिक नफीसा बुआ के साथ मिल के डिनर बना रही थी। क्या हुआ अरमाइस, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अनफाल बेगम के पूछने पर वो जो पहले तपा हुआ था अब के जल के रह गया। शोर न मचाऊं तो क्या करूं, मेरी जिंदगी के इतने अहम फैसले मुझे किसी और के मुंह से सुनने को मिल रहे हैं। इससे ज्यादा जुल्म क्या होगा मेरे साथ? बुआ, आप बिरयानी को दम देके सलाद काट लीजिएगा और सालन की आंच हल्की की है। मैंने 2 मिनट बाद सालन भी उतार लीजिएगा। अनफाल बेगम उसकी दुहाई को नज़रअंदाज करती नफीसा बुआ से बोली तो अरमाइस जल कर खाकस्तर हो गया। मामा, आप मेरी तो सुन लें। सुन रही हूँ मैं तुम्हारी बात। शोर तो यूं मचा रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं था इस फैसले का। वो उसे घूरती लाउंज में आई तो वो भी उनके पीछे चला आया। पर मैंने तो कहा कि मैं अभी मंगनी नहीं करवाना चाहता। रुक जाएं कुछ माह, अभी 2 माह तो हुए हैं मुझे ऑफिस ज्वाइन किए। तो क्या हुआ, मंगनी हो रही है ना कि शादी? और वैसे भी ये तुम्हारे बाबा और तुम्हारी फुप्पो का फैसला है, मुझे मत घसीटो इसमें। अनफाल बेगम हरी झंडी दिखाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अरमाइस खुद को ही कोस के रह गया। किस मनहूस घड़ी में उसने ताइशा से रिश्ता जुड़ने की हामी भरी थी। वो खुद को लान तान करता अपने कमरे की तरफ बढ़ा कि साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर कुछ सोचता दरवाज़ा नॉक करता कमरे में दाखिल हुआ, जहां अमरोश हस्बे मामूल किसी किताब में बुरी तरह महव थी कि अरमाइस के कमरे में दाखिल होने का नोटिस लिए बगैर किताब में खोई थी। मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश तैयार की जा रही है और आपको किताबों से ही फुर्सत नहीं? अरमाइस की आवाज़ पर वो डर कर उछली थी कि किताब उसके हाथ से छूटती ज़मीन बोस हो गई। अरमाइस उसकी हालत से महसूस होता हंस दिया, मगर उसकी घुरियों से अपनी मुस्कुराहट दबा गया। कभी तो तुम भी इंसानों की तरह रहा करो। अभी मेरी जान निकल जाती तो क्या, कम से कम मेरी मंगनी तो पोस्टपोन हो जाती। अरमाइस ने मुंह लटका कर कहा तो वो मुस्कुरा दी। ओह, तो जनाब को खबर मिल चुकी है? अमरोश जैसे सब समझ गई थी। जी, और खबर भी दुश्मन अव्वल से, व्हाट्सएप पर स्टेटस की सूरत में। वो जल कर बोला तो अमरोश खिलखिला के हंस पड़ी। अरमाइस बेसाख्ता ही उसे देखे गया, जिसके हंसने से गाल पर डिंपल गहरे हो गए थे। आप हंस रही हैं? इकलौते देवर से कोई हमदर्दी नहीं? चलो कोई नहीं, जब भाई गोरी मेम अमेरिका से लाएंगे ना तो मेरे ही आइडियाज पर आप उसे यहाँ से निकलवा सकेंगी। वो सोफे पर बैठते हुए बोला तो अमरोश ने एक घुरी से नवाजा। तुम्हारी यह हसरत कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि शाइस किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते। वो पूरे यकीन से बोली थी। बात तो सच थी कि शाइस लड़कियों से ज़रा फासले पर ही रहता था और डॉक्टरी की तालीम ने उसे बिल्कुल खुश्क बना दिया था। अमरोश से भी वो ऐसे बात करता था जैसे बीवी ना हो, कज़न ही हो बस। अरे इतना यकीन है आपको अपने सरताज पे? ये नज़र में रहे, उनके साथ बहुत खूबसूरत डॉक्टर्स काम करती हैं। ये जब मैं लास्ट ईयर अमेरिका गया था तब एक दिन मैंने भाई के अस्पताल छापा मारा तो भाई इतनी हसीन कोलीग्स के साथ गप्पे मार रहे थे बैठे कि क्या बताऊं। उफ, क्या गोल्डन बाल थे, ग्रे आंखें और दिलकश मुस्कुराहट। अरमाइस, दफा हो जाओ तुम। क्यों वर्गलाते हो मुझे? तुम्हें पता, मैं फिर उनसे पूछती हूँ तो वो डांट के रख देते हैं कि मैं किस अहमक की बातों पे ईमान ले आती हूँ। क्या भाई ने मुझे अहमक बोला? हैरत से उसकी आंखें खुल गईं। अमरोश ने शरारती मुस्कुराहट लबों में दबाकर सर अस्पात में हिलाया तो अरमाइस सर नफी में हिलाता मुस्कुरा दिया। ना भाभी, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर भाई मुझे अहमक नहीं बोल सकते। 2 भाइयों में फूट डलवाने की कोशिश आपकी बुरी तरह नाकाम हो गई है। ओके, ना मानो, मुझे क्या। शाइस नहीं तो ताइशा तो कई बार अहमक बोल चुकी है। अब के अमरोश ने उसकी दुखती रग पे हाथ रखा था, जो बिल्कुल उसकी सोच के मुताबिक रिजल्ट आया। उस फसादन और ड्रामा क्वीन का तो नाम भी ना लें आप। इतनी मुश्किल से यूनी को बाय बोल कर उससे जान छुड़वाई थी, अब फिर उसे मेरे सर नाजिल करने लगे हैं सब, वो भी सारी उम्र के लिए। वैसे तो ना ड्रामे करो तुम मेरे सामने, जैसे मैं जानती नहीं। शुरू से तुम दोनों का नाम साथ लिया गया है और अब भी तुमसे पूछ कर ही मंगनी की डेट मामू ने फाइनल की है। और जहाँ तक मेरी इत्तला है तो जनाब को वो पसंद भी है बहुत। अमरोश ने बेड से कपड़े उठाते हुए उसे लताड़ा तो वो मुस्कुराता सर खुजाने लगा। बात ये नहीं, दरअसल मैं अभी इस जिम्मेदारी से बचना चाहता हूँ। अभी कहाँ जिम्मेदारी पड़ेगी तुम पे, मंगनी के बाद भी
تم لوگ ایسے ہی رہو گے. ہاں بس ایک بات ہوگی, پھر وہ تم سے حق سے شاپنگ کروایا کرے گی. جس چیز کا جنون ہے اسے کہ ارمائز ہو اور بس وہ ہر ٹائم شاپنگ کے لیے تیار. ویسے بھی مجھے تو اپنی دیورانی ہر لحاظ سے قبول ہے. امروش وارڈروب میں کپڑے سیٹ کرتی ساتھ بول بھی رہی تھی جبکہ ارمائز صوفے کی پشت پر سر ٹکاتے اسے نظروں کے فوکس میں رکھ کر دیکھنے لگا جو پنک گرم سوٹ میں ملبوس اسکن شال کندھوں پر اوڑھے لمبے سیاہ گھنے بالوں کو چٹیاں کیے سادگی میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی. ارمائز اسے دیکھتے دیکھتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا. امروش الماری سیٹ کر کے اس کی طرف پلٹی تو اسے سوتے پا کر مسکرا دی اور بنا شور کیے کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر چل دی. جہاں انفال بیگم ارمائز کے روم سے نکلتی اس کی طرف متوجہ ہوئی. ارمائز کہاں گیا؟ وہ میرے روم میں تھا, وہیں صوفے پہ ہی سو گیا. دیکھو ذرا یہ لڑکا بھی نا, اب ڈنر کا ٹائم ہو گیا ہے تو سو گیا, اوپر سے منگنی کی وجہ سے مجھے پریشان کر رہا ہے کہ ابھی نہیں کروانی. انفال بیگم اس کے رویے سے پریشان ہو گئی تھی. ارے ممانی جان, آپ کو تو پتہ ہے وہ ایسے ہی تنگ کرتا ہے, ورنہ خود اس نے تائشہ کا نام لیا تھا اور دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہے اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں, بس ہمیں نخرہ دکھا رہا ہے. امروش جو اس کی رگ رگ سے واقف تھی نرمی سے بولتی انفال بیگم کو پرسکون کر گئی. ارمائز ان کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا, روشن پیلس کی اصل روشنی تھا, وہ اس لیے کوئی فیصلہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا. انفال بیگم اور ثقلین افندی جن کے بس 2 ہی بیٹے تھے اپنے دونوں بچوں سے بہت پیار کرتے تھے, کبھی ان پر زبردستی نہیں کی گئی تھی. آج سے 2 سال پہلے جب شائز اور امروش کا نکاح ہوا تھا تب بھی شائز کی رضامندی لے کر ہی نکاح کیا گیا تھا اور رخصتی 3 سال بعد جب وہ امریکہ سے اپنا کورس مکمل کر کے آئے گا. امروش ثقلین افندی کی خالہ زاد بہن کی بیٹی تھی جو کہ اکلوتی تھی اور ساری زندگی ثقلین افندی کو ہی اپنا بھائی سمجھا تھا. پھر جب ان کے شوہر کی وفات ہوئی تو بھی ثقلین افندی نے ایک بھائی کی طرح ان کا ساتھ دیا اور اپنے بیٹے شائز کے لیے امروش کا ہاتھ مانگ لیا. انفال بیگم بھی بہت سلجھی ہوئی اور نیک دل تھیں. جب شائز نے ہاں کی تو وہ بھی خوشی سے اسے قبول کر گئیں. نکاح کے 1 سال بعد جب ثانیہ بیگم کا انتقال ہوا تو انفال بیگم اور ثقلین افندی نے امروش کے ددیال پر اعتبار نہ کرتے ہوئے شائز کے بغیر ہی رخصت کروا کر روشن پیلس لے آئے تھے. ارمائز جو تب ہی امریکہ سے اپنا MBA کمپلیٹ کر کے آیا تھا اسے بھی خود سے 4 سال چھوٹی بھابھی بہت پسند آئی تھی, اس لیے اس سے دوستی کر کے اسے بہلا لیا تھا. اور پھر شائز بھی کبھی کبھی کال کرتا تھا. دوسرا اسے اس روشن پیلس میں ایک بیٹی کا درجہ ملا تھا. بھابھی میں تو بہت خوش ہوں کہ نیکسٹ سنڈے میری منگنی ہے, پر لگتا ہے آپ کے دیور کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی. آج شاپنگ کرنے جانا تھا اس لیے امروش نے تائشہ کو صبح سے ہی بلوا لیا تھا اور وہ تب سے ہی ارمائز کی ناک میں دم کر رہی تھی. میرا دیور بھی بہت خوش ہے, پر وہ تمہاری طرح تھوڑی کہ یوں سب کے سامنے ہی خوش ہوتا پھرے. کوئی شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے دیورانی جی. امروش نے جھٹ سے ارمائز کی طرف داری کی تو وہ منہ بسور کر اسے دیکھنے لگی جو لا تعلق سا بیٹھا موبائل پہ مصروف تھا. دیکھیں تو ذرا کیسے اگنور کر رہا ہے مجھے, ایک دفعہ منگنی ہو لینے دے پھر سیدھا کروں گی اسے. وہ اس کی لا تعلقی پر گڑنے لگی. خبردار اگر میرے دیور پر کوئی ظلم کرنے کی کوشش کی ورنہ میں بہت بری جٹھانی کا رول پلے کروں گی. دیکھ لیں بھابھی اس لڑکی کی زبان اور اس کے نیک ارادے, ابھی بھی وقت ہے, روک لیں اس ظلم سے, کچھ تو ترس کھائیں مجھ معصوم پر. اتنی تیز لڑکی, ارمائز نے دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پہ لا کر کہا تو امروش ہنستی جبکہ تائشہ حسب معمول تپ گئی تھی. تم اور معصوم شکر کرو میں مان گئی ورنہ اور کوئی بھی خوبصورت لڑکی آپ کو لفٹ نہ کرواتی. مسٹر تمہیں کس نے کہا کہ تم شادی کے لیے ہاں نہ کرتی تو میں کنوارا رہ جاتا. ایسا کرو آزما کے دیکھ لو, کرو انکار تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ محترمہ آپ جیسی ہزاروں مل سکتی ہیں, بس بھابھی جیسی کوئی نہیں مل سکتی. وہ آخر میں امروش کو دیکھ کر ٹھنڈی آنکھ بھرتے ہوئے بولا تو امروش اس کا مذاق سمجھتی اس کے کندھے پہ ہلکا سا تھپڑ مار گئی جبکہ تائشہ کا منہ جلنے لگا تھا. ارمائز کا یہ مذاق اس کے دل پہ لگا تھا اور ایک شک کا ناگ اس کے سینے میں پھڑپڑانے لگا تھا. تائشہ تم جانتی ہو یہ بہت بدتمیز ہے. اچھا اب گاڑی نکالو تم, میں ممانی کو لے کے آتی ہوں. امروش کہتے ہوئے چلی گئی تو ارمائز اس کی طرف دیکھنے لگا جو یکدم سیریس ہو گئی تھی. تم کہاں کھو گئی؟ ڈونٹ وری, تم ہی گلے میں پڑنے والی ہو. بھابھی جیسی تو خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہیں اور وہ شائز بھائی ہیں, ہمارے نصیب ایسے کہاں. وہ شرارت سے مسکراہٹ دباتا باہر کی جانب چل دیا. تائشہ جل کے رہ گئی
اور اس کی جلتی نگاہیں امروش پہ ٹک گئیں جو کہ مسکراتی ہوئی انفار بیگم کے ساتھ آ رہی تھی۔ منگنی کی تقریب بڑے پیمانے پر روشن پیلس کے 2 کنال پر مشتمل لان میں کی گئی تھی جہاں بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ آزمائی نیوی بلو پینٹ کوٹ میں اپنی مردانہ وجاہت لیے غضب ڈھا رہا تھا تو تائشہ بھی روایتی اسکائی کلر کی میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دونوں کے مسکراتے چہرے بتا رہے تھے کہ دونوں خوش تھے۔ ایکسکیوز می مس بیوٹیفل، آپ نے یہاں میری بھابھی کو دیکھا ہے جو ہمیشہ رف سے ہلکے میں رہتی ہیں؟ ڈنر شروع ہوا تو امروش ان دونوں کے پاس سٹیج پہ آ گئی۔ ازمائر جس نے پہلی دفعہ اسے ہیوی بلو ڈریس اور میک اپ میں دیکھا تھا شرارت سے بولا تو امروش مسکرا دی، جبکہ تائشہ کا منہ جو تھوڑی دیر پہلے خوشی سے چمک رہا تھا اب ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ بہت تیز ہو تم، میری دیورانی کو تو دیکھو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ لڑکا سی تائشہ ہے۔ کیسے دیکھوں اسے؟ آپ سے نظر ہٹے گی تو اسے دیکھوں گا نا، آپ تو قیامت لگ رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو اپنی سیلفی اتار کے سینڈ تو کرے۔ سچی پہلی فلائٹ سے آ کے رخصتی کا شور نہ مچایا تو نام بدل دیجیے گا، اس بہانے میرا بھی بھلا ہو جائے گا، ورنہ پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی میری شادی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو امروش کے لبوں پر شرمیلی سی مسکان سج گئی اور اسے گھورتے ہوئے اٹھنے لگی کہ ارمائس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا تھا۔ ایک سیلفی تو بنتی ہے نا، ارمائس نے کہتے ہوئے اپنا آئی فون نکالا تھا، جبکہ یہ سب دیکھتی تائشہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گئی تھی۔ اسے امروش زہر لگ رہی تھی جو ارمائس کے ساتھ تصویر بنواتے پتہ نہیں اس کی کن باتوں پہ سرخ ہو رہی تھی۔ مل گئی فرصت۔ امروش کے جانے کے بعد وہ اس کے قریب ہوا تو تائشہ نے تنزیہ کہا، ارے تمہارے لیے تو فرصت ہی فرصت ہے، یہ دیکھو بھائی کو بھابھی کی تصویریں بھیجی ہیں، دیوانے ہو جائیں گے اور جلد واپسی کو دوڑیں گے، اس سے ہمارا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ کون سا کام؟ وہ جو بھابھی کے نام پر ہی اٹکی تھی اس کی بات پر ناسمجھی سے دیکھنے لگی تو وہ مسکرا دیا، یہی بھابھی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کا اور ان کے ساتھ ان کی دیورانی کو بھی۔ تائشہ نے اس کی بات پر غور کیے بغیر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا جہاں امروش فون پر لگی تھی اور ازمائر کے ہونٹوں پر شرارتی مسکان تھی جو اس نے شائز کو امروش کا نام لے کر مسنگ والا میسج دیا تھا، جبکہ تائشہ اس مسکراہٹ کو اپنے مطلب پر لیتی نفرت بھری نگاہوں سے مسکراتی امروش کو دیکھنے لگی۔ بھرجائی ہو تو آپ جیسی ظالم جو خود بھی 2 سالوں سے انتظار کی سولی پہ لٹک رہی تھی، ساتھ دیور کو بھی لٹکا لیا، خالی منگنی کروا کے خود تو نکاح کروا لیا۔ امروش کچن میں کھڑی کباب تل رہی تھی جبکہ ازمائر اس کے کان کھا رہا تھا۔ بھابھی نے کہا تھا کیا منگنی کروانے کو؟ میری طرف سے شادی کروا لیتے، پر تم تو منگنی نہ کروانے پہ تلے ہوئے تھے، بھول گئے کیا تم؟ ہاں وہ تو آپ کے لیے قربانی دی میں نے کہ یہ نہ کہیں کہ میں بڑی ہوں اور میری رخصتی سے پہلے میری دیورانی کی رخصتی ہو گئی۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے کہاں تھا؟ امروش مسکرا دی، بہت مہربانی آپ نے میرا احساس کیا، ورنہ میں تو آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر آہیں بھرتی، مجھے تو جلن ہونی تھی، شکر ہے تم نے میرا سوچ لیا۔ امروش نے بھی شرارت سے کہا جبکہ کچن میں آتی تائشہ وہیں جامد ہو گئی۔ ارے تاشی آؤ نا۔ امروش ارمائس کو ازمائر کو کیا نام تھا اس کا؟ پتہ نہیں کیا تھا، کو کباب دینے کے لیے پلٹی تو اسے دیکھ کر خوشگواری سے بولی۔ ارمائس نے بھی چہرہ موڑ کر دیکھا جو جینز شرٹ میں ملبوس ہینڈ بیگ لیے کھڑی تھی۔ آپ دونوں بزی لگ رہے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کی ناگواری چھپا نہ سکی، نہیں تو ارمائس کو بھوک لگ رہی تھی، زبردستی مجھے کمرے سے لے کر آیا کہ کباب بنا کر دیں۔ امروش نے کباب تلتے ہوئے کہا تو تائشہ کی سوئی زبردستی پہ اٹک گئی۔ اف بھابھی اتنے ترلے کروائے آپ نے، اگر اتنی منتیں میں نے ماما کی ہوتی تو اس وقت میں تاشی سے یہ سب کروا رہا ہوتا پورے حق سے۔ وہ معنی خیزی سے تائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو امروش ہنستی تائشہ اگنور کرتے ہوئے بولی، میرا کباب کھانے اور کھلانے کا کوئی موڈ نہیں، چلو مجھے کسی ریسٹورنٹ لے کے چلو، منگنی کے بعد پہلی دفعہ مل رہی ہوں، پر میں تو کباب کھا کے پیٹ بھر چکا۔ تو کوئی نہیں، تم مجھے دیکھنا، میں کھا لوں گی، اب یہاں کچن میں بھی تو تم دیکھنے کا کام کر رہے ہو نا، بنا تو بھابھی رہی ہیں۔ وہ طنز کرتے ہوئے امروش کی طرف دیکھنے لگی جو بنا بات سمجھے مسکرا دی تھی، پر آج نہیں کل صحیح، ماما پاپا قیوم انکل کے پوتے کے عقیقے پہ گئے ہیں، کافی دیر سے آئیں گے اور بھابھی اکیلی ہیں گھر پہ، یا پھر بھابھی بھی ساتھ چلیں۔ ارمائس کے بات پر تائشہ خون کے گھونٹ بھر کے رہ گئی، نہیں مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں، آپ دونوں جاؤ، میں نماز پڑھ کے سونے لگی ہوں۔
اوکے تاشی، جاؤ بھابھی کے روم سے میرا موبائل لاؤ، میں تب تک گاڑی نکالتا ہوں۔ منگیتر صاحبہ کی پہلی فرمائش تو پوری کریں ہم۔ ارمائز مسکراتا ہوا چلا گیا۔ آپ کے روم میں موبائل؟ ہاں، وہ میرے بیڈ پر ہی سو گیا تھا تو موبائل بھی وہیں رکھ دیا۔ تمہارے آنے سے کچھ منٹ پہلے اٹھا ہے، پھر بھوک کا شور مچاتے ہوئے مجھے کچن میں لے آیا۔ امروش مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، اس کے تاثرات جانے بغیر، جس کا چہرہ نہ صرف سپاٹ تھا بلکہ وہ کڑ کے رہ گئی تھی۔ تم بھابھی کے ساتھ بہت فرینک ہوتے جا رہے ہو، ورنہ تم تو لڑکیوں سے ہمیشہ الرجک رہے ہو۔ تائشہ نے پیزا کی بائٹ لیتے ہوئے کہا تو ارمائز نے غور سے دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات اسے طنزیہ لگے۔ بھابھی میرے اکلوتے بھائی کی بیوی ہیں، کوئی غیر نہیں، اور دوسرا تم جانتی ہو جب ان کی ماما کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بہت اپسیٹ اور ڈپریشن میں رہنے لگی تھیں، اور بھائی بھی مصروفیت کی وجہ سے ان کو ٹائم نہیں دے پاتے تھے، تو مجھے ان کے ساتھ کلوز ہونا پڑا۔ اور دوسرا بھابھی اتنی اچھی ہیں، اب تو وہ میری فرینڈ بن گئی ہیں۔ ارمائز کے لہجے میں اس کے لیے پیار صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ سال ہو گیا بھابھی کو روشن پیلس آئے، میرے خیال میں ان کو رخصت کروا کر یہاں لانے سے بہتر تھا کہ امریکہ بھیج دیتے، تاکہ شائز بھائی کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی اور وہ بھی خوش رہتی۔ ماما پاپا نے پہلے یہی سوچا، پر تمہیں تو پتہ ہے شائز بھائی اپنے پروفیشن کے معاملے میں کتنے سخت ہیں۔ وہ نکاح پر بھی اس لیے راضی ہوئے تھے کہ 3 سال تک ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، تو جب ان سے کہا گیا تو صاف جواب آیا، کوئی نہیں، اب تو بس 9 ماہ رہ گئے ہیں ان کے آنے میں، تب تک ہمیں بسولی پر لٹکا دیا ظالموں نے۔ ارمائز ٹھنڈی آنکھ بھر کر بولا تو تائشہ ہنستی، تم رومانٹک ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ اتنے فیٹ کی دوری پہ بیٹھا ہوں محترمہ، رومانٹک کہاں سے ہوں گا بھلا؟ ویسے بھی گھر والوں نے ایسا کوئی حق نہیں قائم کرنے دیا۔ شائز بھائی تو خوش نصیب ہیں جن کو بیٹھے بٹھائے اتنی خوبصورت بیوی مل گئی، پر ان کو قدر نہیں۔ ارمائز کی بات پر وہ جو مسکرا رہی تھی، امروش کے ذکر پر ناگواری سے بولی، تمہیں ہی وہ خوبصورت لگتی ہیں کچھ زیادہ ہی، تم نے کبھی غور سے دیکھا نہیں ان کو؟ تو تم بڑے غور سے دیکھتے ہو ان کو، اتنا تو شائز بھائی بھی غور نہیں کرتے ہوں گے جن کی بیوی ہیں وہ چبا چبا کر بولتی اسے چونکا گئی۔ ارمائز نے غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے اور پھر جیسے سمجھ کے مسکرایا، کہیں تم ابھی سے ہی ان بیویوں کا رول پلے تو نہیں کرنا سٹارٹ ہو گئی جو اپنے شوہروں کے منہ سے کسی دوسری عورت کی تعریف سن کے جل مر جاتی ہیں؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے جلنے کی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں ان سے کیا کسی سے بھی کم نہیں۔ آخر ارمائز آفندی کی منگیتر کے عہدے پہ فائز ہوں، کوئی عام سے تو نہیں۔ اس کے لہجے میں اپنے حسن کا غرور، اور آخری بات پر ارمائز زیر لب مسکرا دیا۔ تو اس سب میں ارمائز آفندی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے تمہیں یوں خود پہ ناز کرنے کا موقع دیا؟ میرے علاوہ کیا کوئی اور اس قابل تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی دلکشی سے مسکرائی، جبکہ ارمائز مسکراتے ہوئے اس کی توجہ کھانے کی طرف مبذول کروا گیا۔ جلدی کرو یار، بہت ٹائم ہو گیا۔ اتنا بھی نہیں ہوا، ابھی بس 2 گھنٹے ہوئے ہمیں آئے۔ اب بتاؤ شاپنگ کب کروا رہے ہو مجھے؟ تائشہ کوک کا سپ لیتی اپنے پسندیدہ ٹاپک کی طرف آئی تھی۔ لے چلوں گا یار کسی دن، ابھی تو کل اسلام آباد جانا ہے، میٹنگ ہے وہاں، پھر آ کے کوئی پلان بنائیں گے۔ اوکے مائی لارڈ، وہ شرارت سے بولی تو ارمائز بھی مسکرا دیا۔ وہ اسلام آباد گیا تو 1 دن کے لیے تھا، مگر سکلین افندی جو وہاں بھی فیکٹری کی برانچ اوپن کر رہے تھے، اس لیے پورے 5 دن بعد اس کی واپسی ہوئی تھی، اور گھر آتے ہی وہ کمرے میں آ کے سو گیا۔ ارمائز اٹھ جاؤ، ڈنر کر لو۔ امروش اس کے کمرے میں آئی تو اسے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے دیکھ کر مسکراتی ہوئی اس کے قریب آئی، مگر وہ بے سدھ ہو کر سویا ہوا تھا۔ اس کے بلانے پر ٹس سے مس نہ ہوا۔ امروش نے مسکراتی آنکھوں سے دیکھا، اسے وہ دن یاد آ گیا جب 1 سال پہلے وہ اور تائشہ اکٹھے لندن سے تعلیم مکمل کر کے آئے تھے، اور تبھی امروش کی دونوں سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، پر دونوں نے اجنبیت کی دیواریں ایک پل میں گرا دی تھیں۔ امروش جو کبھی کسی لڑکے سے فری نہیں ہوئی تھی، ارمائز سے شروع میں بہت جھجک کر رہتی تھی، مگر ارمائز جو نہ صرف عزت کرتا تھا بلکہ بہت احترام سے مخاطب ہوتا تھا، اور آہستہ آہستہ امروش بھی اس کے نیچر کو سمجھ کے کافی حد تک اس کے ساتھ فری ہو گئی تھی۔ امروش نے ماضی کی سوچوں سے نکل کر ارمائز کو دیکھا، جو بلیک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ سنہری بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ 26 سالہ ایک جاذب دلکش نقوش کا مالک مرد تھا۔ اس کی مردانہ وضاحت اور شخصیت کی سحر انگیزی کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھی۔ یہ تو سب مانتے تھے، وہ شائز کیا پورے خاندان میں سے زیادہ خوبصورت اور غضب کی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ارمائز؟ امروش نے اس کا کندھا ہلایا تھا تو وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا، جو اس کے اٹھ جانے پر شکر ادا کر رہی تھی۔
اب جلدی سے فریش ہو کے آ جاؤ، کھانا لگانے لگی ہوں میں، وہ کہہ کر جانے لگی کہ ارمائز نے بے ساختہ ہاتھ پکڑ کے روکا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کی کچی نیند سے اٹھی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر حیرانگی سے بولی تو ارمائز جیسے ہوش کی دنیا میں آیا اور ہاتھ چھوڑتا نفی میں سر ہلا کر اٹھا تھا۔ آپ جائیں، میں فریش ہو کے آتا ہوں، وہ بنا دیکھے بولا۔ امروش اس کے رویے کو حیرانگی سے دیکھتی باہر کی جانب چل دی۔ ارمائز نے اپنے سر پہ ہاتھ پھیرا اور گہرا سانس لیتا واش روم کی طرف بڑھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ شائز کے پوچھنے پر چائے کا مگ کیمرے کے سامنے کیا۔ ارمائز کی طرح تمہیں بھی چائے کی لت لگ گئی، جب دیکھو چائے پی جا رہی ہوتی ہے۔ شائز کے کہنے پر وہ مسکرا دی کیونکہ یہ تو سچ تھا، وہ چائے کی اتنی شوقین نہیں تھی جتنی ارمائز کے لیے چائے بنا بنا کے ہو گئی تھی، اور شائز کو اتنی ہی چڑھتی۔ ماما لوگ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ وہ لیپ ٹاپ لیے لاؤنج میں ہی صوفے پہ بیٹھی تھی، تب ہی شائز کی کال آ گئی اسکائپ پر، تو اس نے وہاں ہی پک کر لی کیونکہ کبھی بھی شائز نے اس کے ساتھ میاں بیوی جیسی کوئی بات نہیں کی تھی جو اسے کسی پرائیویسی کی ضرورت ہوتی۔ وہ ایک ہفتے بعد ہی کال کرتا تھا تو وہ بھی امروش سب کے ساتھ بیٹھ کر ہی سن لیتی تھی۔ ممانی جان تو نماز پڑھ رہی ہیں مغرب کی، ماموں اور ارمائز ابھی آفس سے نہیں آئے، وہ تفصیل سے بتا گئی تو شائز نے سر ہلا کر پھر جیسے کچھ سوچ کے بولا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں پر کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی۔ تم سمجھدار ہو، آئی ہوپ میری بات کو سمجھو گی اور مجھے معاف بھی کر دو گی۔ شائز کی لمبی جوڑی تمہید پر امروش نے کچھ حیرانگی سے دیکھا تھا کہ ایسی بھی کیا بات جو شائز کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ جی آپ بولیں، وہ نرمی سے بولی۔ شائز نے ایک گہرا سانس لے کے جیسے خود کو تیار کیا تھا۔ وہ یہ کہ شائز آپ یہاں ہیں، میں کب سے بلا رہی تھی۔ شائز کچھ کہتا کہ شائز کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز نہ صرف سنائی دی بلکہ یلو کوٹ میں ملبوس کسی عورت کا بازو بھی دکھائی دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ غور کرتی کال کٹ کر دی گئی تھی۔ امروش نے الجھن سے خالی اسکرین کو گھورا تھا۔ کون تھی؟ شاید اسپتال میں کوئی کولیگ، پر وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں گھر پہ ہوں۔ وہ ان سوچوں میں ڈوبی ارمائز اور ثقلین افندی کی آمد پر بھی دھیان نہ دے پائی۔ میری بیٹی کن سوچوں میں ڈوبی ہے کہ اسے ہمارے آنے کی بھی خبر نہیں ہو سکی؟ ثقلین افندی نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ چونکی، شرمندہ سی ہو گئی۔ ارمائز ہنس دیا۔ کچھ نہیں، آپ بیٹھیے، میں پانی لاتی ہوں۔ پیاس نہیں ہے، بھوک لگی ہے، ڈنر لگوائیں نفیسہ بوا سے، ہم فریش ہو لیں۔ ثقلین افندی کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھے تو وہ اٹھ کر کچن میں جانے لگی کہ ارمائز کی طرف دیکھا جو بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امروش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بات بتائیں جس کو آپ سوچ رہی تھیں بلکہ پریشان بھی ہو رہی تھیں۔ شائز سے بات ہو رہی تھی، میں نے ان کے پیچھے ایک لڑکی کو دیکھا جو نہ صرف فری ہو کے بول رہی تھی بلکہ اس کا ہاتھ بھی شائز کے کندھے پہ تھا، اور شائز نے جلدی سے کال بند کر دی۔ وہ گھر میں تھے تو امروش نے جتنی سنجیدہ ہو کے بتایا تھا ارمائز نے اتنا ہی سنجیدہ ہو کے سنا تھا، اور پھر جیسے ہنسی کا فوارہ چھوٹ پڑا تھا۔ امروش نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ ارمائز دفع ہو جاؤ تم، اب کہ وہ اس کی مسلسل ہنسی سے روحان سی ہوئی۔ سوری بٹ آپ نے اتنی اچھی طرح بتایا کہ بس مجھ سے رہا نہیں گیا۔ تو آپ کے شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ پائے گئے، وہ بھی اپنے گھر میں، اور جب آپ نے دیکھا تو جلدی سے کال بند کر دی گئی تاکہ آپ دیکھ نہ سکیں کہ وہ امریکہ میں کیا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہاں آپ وہاں آپ کی سوتن کے ساتھ۔ ارمائز تم بہت برے ہو۔ ارمائز کسی CID کی طرح پورا نقشہ کھینچتا یقیناً اسے زچ کر رہا تھا، اور وہ ہو بھی گئی تھی۔ لو، میں نے کیا کیا؟ میں نے تو کب کا خبردار کیا تھا کہ آپ کے شوہر اتنے بھی معصوم نہیں جتنے آپ کو اور ماما پاپا کو لگتے ہیں، پر نہ جی، ہماری باتوں پر تو کوئی یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ آخر کو کوئی کرتا بھی کیوں؟ ہم کون سا کسی کے لیے قابل اعتبار تھے؟ کیا واقعی وہ سب سچ تھا؟ امروش اس کی باتوں میں آ چکی تھی۔ ارمائز نے مسکراہٹ بمشکل روکی اور سر اسبات میں ہلایا تو وہ سچ مچ پریشان ہوتی وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اب کیا کروں؟ اب وہ سوچنے لگا، میرا ایک دوست ایک کامل پیر کو جانتا ہے، وہ اپنے عمل سے 2 دنوں میں آپ کے شوہر کو ان مغربی عورتوں سے بچا کر آپ کے قدموں میں حاضر کر دے گا۔ ارمائز کی بات پر امروش نے کچھ سوچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھلکتی شرارت اور لبوں پر تھرکتی شریر مسکراہٹ کو سمجھتی اپنے بے وقوف بن جانے پر اسے کشن مارنے لگی جو کہا لگا کے ہنس رہا تھا اور ہر کشن کو کیچ کرتا مسکرائے جا رہا تھا۔ تم انتہائی فضول آدمی ہو ارمائز افندی، مجھے پاگل بنا رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کب بڑے ہوگی تم ارمائز؟
तभी अनफाल बेगम और सकलैन अफंदी रूम से निकले तो हर तरफ कुशन बिखरे देखकर अरमाइश से कहने लगी, क्योंकि वो इतना तो जानती थी कि कसूर अरमाइश का ही होगा जो अमरोश को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। मामा, आपकी बहू बहुत खूंखार हैं, देखिए कैसे आपके बेटे को मार रही हैं। ये भी नहीं सोचा कि इकलौता सा मासूम सा देवर हूँ, इतने अच्छे मशवरे दे रहा हूँ फ्री में। उसकी दुहाई पर अमरोश ने उससे आंखें दिखाई, जबकि सकलैन अफंदी मुस्कुरा दिए। बेटा जी, हम तो जैसे नावाकिफ हैं आपसे, ज़रूर कोई शरारत की होगी। जी मामू, मुझे कह रहा था कि मैं आपको किसी आमिल के पास लेके चलता हूँ जिसके अमल से। बस बस, क्या कर रही हैं आप, ऐसी बातें सरेआम थोड़ी करते हैं। उफ, बहुत भूख लगी है, मामा खाना लगवाएं। इससे पहले कि वो मजीद भांडा फोड़ती, वो जल्दी से उसे बाज रखने को भूख का शोर मचाने लग गया था, जबकि अनफाल बेगम उसकी बात का मतलब समझते तासुब से उसे देखने लगी। कभी अपने बाप को तो किसी आमिल का नहीं बताया तुमने? यूं डर डर को तो ना रहना पड़ता तुम्हारी मामा से, बिना किसी अफेयर के। उन दोनों के जाने के बाद सकलैन अफंदी ने ठंडी आह भरी अरमाइश उनकी बात पर कहकहा लगा के हंस पड़ा। अभी ले चलता हूँ, अभी भी आप एक आधा अफेयर तो चला ही सकते हैं, कसम से अभी भी आप मेरे बड़े भाई लगते हैं। चल शरीर कहीं का, अनफाल को बताता हूँ कि तुम्हारा लाडला कैसे वरगला रहा है मुझे। वो मुस्कुराहट दबाते किचन से आती अनफाल बेगम की तरफ देखकर बोले तो अरमाइश डरने की एक्टिंग करता जल्दी से उठ गया तो वो हंस दिए। साहब, ये कॉरियर आया है छोटी बीबी का। अरमाइश अपने रूम की तरफ जा रहा था कि चौकीदार ने एक लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। ओके, तुम जाओ। अरमाइश ने उसके हाथ से लिया और उस एनवलप को सोचती निगाहों से देखा जिसके ऊपर अमरोश लिखा हुआ था, और स्टैंप को देखकर जैसे वो समझ गया। ओह, तो भाई ने भेजा है भाभी के लिए। वो अमरोश के कमरे में आया जहां वो अपने कपड़े तय कर रही थी। आओ अरमाइश, ये आपके लिए अमेरिका से इकरारनामा आया है। लगता है भाई बहुत शर्मीले हैं इस मामले में, फेस टू फेस इजहार मोहब्बत कर ही नहीं पाए। अरमाइश इनवेलप उसकी तरफ बढ़ाते हुए शरारत से बोला। अमरोश ने कुछ हैरानगी और शर्मीली सी मुस्कुराहट लबों पे सजा के उसे खोला। मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए, कोई ख़ास बात होगी जो इन कागज़ों का सहारा लिया गया। और आपकी हैरत देख के लग रहा है जैसे भाई ने आपको भी इल्म रखा कि वो कुछ पोस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कोई सरप्राइज़ हो। अरे कहीं आपको वहाँ बुलाने का प्लान तो नहीं हो रहा? वो खुद से ही अंदाजे लगाता रहा, मगर जब उसे उनको पढ़ने में महव पाया तो मुस्कुराता हुआ जाने लगा। मगर अगले ही लम्हे उसे अमरोश को संभालना पड़ा जो किसी टूटी हुई डाल की तरह जमीन पर आ रही थी। भाभी, क्या हुआ? तलाक। उसके लबों से निकलने वाले ये 4 अल्फाज अरमाइश को साकित कर गए थे। उसने जल्दी से जमीन पर गिरे उन कागजों को पकड़ा और खोल के देखा। बिलाशुबा वो तलाकनामा था और उस पर शाइस के साइन भी मौजूद थे। उसके साथ एक और कागज था। अरमाइश ने उसे खोला तो उस पर शाइस की लिखाई में एक तहरीर दर्ज थी। अरमाइश की निगाहें उन सतरों पे फिरने लगी। मुझे माफ़ कर देना अमरोश, मैं बहुत दिनों से तुमसे ये कहना चाहता था मगर हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे इन कागज़ों का सहारा लेना पड़ा। आज से 2 साल और 3 माह पहले जब मामा ने तुम्हारे बारे में पूछा था तो मैंने इसलिए हाँ कर दी थी कि चलो कहीं तो शादी करनी है, तुमसे क्यों नहीं। हालांकि तब भी मुझे कुछ बातों पर एतराज़ था जिनमें तुम्हारी कम तालीम और एतमाद की कमी सर फहरिस्त थी, पर मैं चुप हो गया। जब मैं यहाँ आया और डॉक्टर समर फिरोज से मिला तो मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। क्यों मैंने जल्दबाजी में रिश्ता कायम कर लिया और रफ्ता रफ्ता समर मेरे हवासों पर इस कदर छाई कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई। 6 माह पहले हमने शादी कर ली और मैं अब और तुम्हें इंतज़ार की सूली पे नहीं रख सकता था, ना धोखा दे सकता था। इसलिए मुझे तुम्हें आज़ाद करना ही मुनासिब लगा ताकि तुम भी किसी अच्छे इंसान का हाथ थाम सको जो तुम्हारी कदर करे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी सीरत और दिल की भी अच्छी हो। शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं था क्योंकि मुझे खूबसूरती से ज़्यादा हमेशा से ऐसी लड़की की ख्वाहिश रही है जो तालीम के मैदान में भी अच्छी हो और प्रोफेशनल हो। मुझे पता है मेरे इस फैसले से मामा पापा को भी बहुत तकलीफ होगी और अरमाइश तो शायद मुझे कभी माफ़ ना करे। आखिर को तुम उसकी फेवरेट भाभी थी जिसकी आंखों में वो आंसू नहीं देख सकता, चाहे उसे झूठ बोलकर मेरे हवाले से तुम्हें वो तारीफ़ें भी बतानी पड़ें जो मैंने की ही ना हो। खैर पता नहीं अब कितनी देर मुझे अपनों से दूर यूं ही रहना पड़े। आखिर को अपने किए की सज़ा भी तो भुगतनी है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शाइस अफंदी। नहीं भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे? वो बेयकीनी की कैफियत में डूबा बार बार तलाकनामे को देख रहा था। उसका जहन इस तल्ख सच्चाई को मानने से इनकारी था।
یکدم اس کا دھیان بے ہوش امروش کی طرف گیا۔ جلدی سے اسے اٹھا کر بیڈ پہ لٹایا جو یقیناً اتنے بڑے صدمے کو برداشت نہیں کر پائی تھی۔ بھابھی، اس کے گال تپ تپا کر ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا مگر بے سود۔ وہ جلدی سے انفال بیگم کے کمرے کی طرف بھاگا۔ پھر جب انفال بیگم اور ثقلین افندی کو خبر ہوئی تو ان کی حالت بھی ان سے مختلف نہ تھی۔ کتنے ہی پل وہ ششتر رہ گئے۔ انفال بیگم تو ابھی تک صدمے کی حالت میں بیٹھی تھی اور ثقلین افندی کا غصے سے برا حال تھا۔ کیسے سامنا کروں اس معصوم بچی کا جس کی ماں سے مرتے ہوئے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے بیٹی بنا کے رکھوں گا اور کبھی بھی اسے میرے گھر میں تکلیف نہیں ہوگی، پر آپ کے بیٹے نے اسے جیتے جی مار دیا۔ انفال، یہ کیا طریقہ تھا کسی کو یوں اپنی زندگی سے نکال کے پھینکنے کا، صرف اس لیے کہ اس کے سر پہ اس کے ماں باپ نہیں جو کسی سوال کا جواب لے سکیں؟ پر میں اسے بیٹی بنا کے اس گھر میں لایا تھا اور اب میں ایک بیٹی کا باپ بن کر ہی اسے دکھاؤں گا۔ اب اس گھر میں شائز کی کوئی جگہ نہیں اور جس نے اس کے ساتھ واسطہ رکھا پھر وہ بھی اس گھر سے جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ثقلین افندی سخت اور دو ٹوک لہجے میں کہتے چلے گئے۔ انفال بیگم سر تھام کے رونے لگیں کیونکہ وہ جانتی تھیں ثقلین افندی جتنے اچھے اور پیار کرنے والے باپ تھے اتنے ہی اپنی زبان کے پکے اور اصولوں کے سخت تھے۔ ماما ریلیکس، پاپا غصے میں ہیں، آہستہ آہستہ ان کا غصہ بھی نارمل ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ارمائز ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو تسلی دینے لگا، حالانکہ وہ خود بہت اپسیٹ تھا اور بار بار شائز کے ہر نمبر پہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہو نہیں پا رہا تھا۔ مجھے رونا تمہارے پاپا کے رویے پر نہیں آ رہا بلکہ مجھے شائز کی اتنی سنگ دلی اور کٹھور پن پہ آ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہو کر وہ اتنا ظالم کیسے بن سکتا ہے۔ مجھ سے تو امروش کا سامنا نہیں ہو پا رہا، وہ روتی ہے تو میرے پاس اسے چپ کروانے کا کوئی دلاسا کوئی تسلی نہیں ہے۔ کیسے اسے کہوں کہ کھانا کھا لو، فکر نہ کرو، میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں اس کے دکھ کا مداوع کرنے کو۔ شائز نے بہت برا کیا، بہت زیادہ، وہ آپ دیدہ لہجے میں بولی۔ ارمائز نے لب بھینچ کر ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی جانب چل دیا۔ امروش بیٹا، کچھ تو کھا لو، 2 دن سے تم منہ لپیٹ کے کمرے میں بند ہو، میرا دل گھٹتا ہے تمہیں ایسے دیکھ کے۔ ارمائز اس کے کمرے میں داخل ہوا تو انفال بیگم کو امروش کے ساتھ مصروف پایا جو کھانے کے ٹرے کو پرے کرتی آہستہ سے بولی، مجھے سچ میں بھوک نہیں ممانی، پر بیٹا، ارے ماما آپ ٹرے مجھے دیں، مجھے بھی بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، آج میں یہیں کھانا کھاؤں گا۔ ارمائز انفال بیگم کو اشارہ کرتا بولا۔ انفال بیگم اٹھ گئیں تو وہ ان کی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ ٹرے درمیان میں رکھ کر اس کی طرف دیکھا جو پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور مسلسل رونے اور جاگنے سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ 2 دن کے پرانے کپڑے اور بکھرے بال جن کو جوڑے میں جکڑا ہوا تھا، ارمائز کو وہ وہی امروش لگی جو آج سے 1 سال پہلے اس کی ماما کی وفات پر اسے دکھائی دی تھی، جسے بڑی مشکل سے وہ زندگی کی طرف لے کے آیا تھا۔ تم دونوں کھانا کھاؤ، میں نفیسہ بوا کے ہاتھ چائے بھیجتی ہوں، دونوں کو کہتی چلی گئیں۔ چاول کھائیں گی آپ کے روٹی؟ ارمائز نے پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ارمائز، وہ نم لہجے میں بولی۔ بھوک نہیں بھی تو میرا ساتھ دینے کے لیے کھا لیں پلیز۔ ارمائز نے پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ امروش نے بے بسی سے دیکھا اور چند زہر مار لک میں اپنے حلق سے اتارنے لگی۔ ارمائز جو کھانا کھا چکا تھا پھر بھی اس کے لیے کھانے لگا۔ میرے خیال سے 2 دن ہو گئے آپ کمرے سے باہر نہیں نکلی اور میں نفیسہ بوا کے ہاتھ کی بد مزہ چائے پی پی کے تنگ آ چکا ہوں۔ ارمائز کے منہ لٹکا کے کہنے پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اب وہ اتنی بھی بری چائے نہیں بناتی۔ بھابھی آپ، وہ بے اختیاری میں بولا اور پھر لب بھینچ کر اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں پھر سے پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ میں تمہاری بھابھی نہیں ہوں، اب سمر تمہاری بھابھی ہے، جتنی جلدی ہو سکے عادت ڈال لو۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی، مقصد اس سے آنسوؤں کو چھپانا تھا جو پھر بھی ارمائز کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکے۔ وہ لب کاٹ کے رہ گیا۔ بہت غلط کیا بھائی آپ نے، بہت، وہ دل ہی دل میں بولتا اٹھا۔ مجھے بھی اتنی خوبصورت لڑکی کو بھابھی بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا، آپ تو میری بہت اچھی دوست ہیں، کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے میں خوبصورت ہوں؟ وہ اس کی طرف پلٹ کر پوچھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ ارمائز نظریں چرا گیا۔ امروش کے لبوں پر ایک نامعلوم سی مسکراہٹ بکھری اور پلٹ کر جانے لگی کہ ارمائز نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا تھا اور تبھی دروازہ کھلا تھا اور تائشہ اندر داخل ہوئی اور اندر کے منظر نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ سین یہ تھا کہ دونوں قریب کھڑے تھے اور ارمائز نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ آؤ تاشی، امروش نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ لا کر کہا مگر وہ طنزیہ مسکرائی۔ میں تو افسوس کرنے آئی تھی مگر یہاں تو افسوس کرنے کا کوئی سین ہی نہیں۔ کیا بکواس ہے یہ تاشی؟
ارمائز کو اس کا لہجہ ناگوار گزرا تھا۔ کول ڈاؤن ارمائز، آئی نو میں نے ڈسٹرب کر دیا آپ دونوں کو، تم تو دل بہلا رہے تھے نا ان کا، ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش، لگتا ہے تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، جاؤ جب ہوش میں آ جاؤ تب آنا، ارمائز نے سختی سے کہا۔ تائشہ نے ایک چپتی ہوئی نظر گمسم امروش پہ ڈالی اور چلی گئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس نے مجھے شاپنگ پہ جانے کو کہا تھا اور میں نے منع کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے ایسے مجھے دیکھ کے فضول بول رہی تھی۔ آپ چلیں کچن میں، مجھے آپ کے ہاتھ کی چائے پینی ہے۔ چلیں، ارمائز نے کہا تھا تو وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ چل دی۔ یہ تم کیا بکواس کر کے آئی تھی کل؟ تمہیں بھی پتا ہے کہ وہ کس صدمے سے گزر رہی ہیں، پھر بھی۔ اگلے ہی دن ارمائز نے اسے جا لیا، جو کہ اس کی بات پر تلخی سے مسکرائی۔ مجھے تو ان کے چہرے پر کسی صدمے کے نشان نہیں ملے، شاید تمہاری دلجوئی سے وہ کافی حد تک سنبھل گئی ہوں گی، آخر اتنے قریب ہو کر دے رہے تھے۔ I can't believe this، تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو، یہ جانے بنا کہ وہ کتنے دکھ میں ہیں، اور تم بنا احساس کیے کہ جا کر ان کا دل بہلاؤ، اوپر سے بکواس کر رہی ہو۔ وہ تعصب سے دیکھتے ہوئے بولا، تم جو ان کا دل بہلانے کے لیے ہو، وہاں میرا کیا کام؟ پہلے بھی کچھ کم پیار نہیں جتاتے تھے تم، اب تو پھر ہمدردی لے کے پیار وصول کیا جا رہا ہے سابقہ شوہر کے بھائی سے۔ کیا فضول بک رہی ہو، اب اگر ایسا کچھ گھٹیا بولا نا تو پھر دیکھنا۔ ارمائز غصے میں آیا، تو کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ طلاق ہو گئی نا تو پھر کیوں رہ رہی ہے وہ روشن پیلس میں؟ اب تو تم اس کے دیور اور وہ تمہاری بھابھی بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں وہ دو دنوں سے آفس سے چھٹی کیے اس کے دل بہلانے کا سامان کر رہے ہو تم؟ تائشہ کے نہ صرف لہجے بلکہ آنکھوں میں بھی امروش کے لیے صاف نفرت محسوس کی جا سکتی تھی۔ ارمائز تو ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا، جو بالکل بدلی ہوئی تائشہ تھی، نفرت اور شک کے پانی میں ڈوبی ہوئی۔ تم آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ آج ضبط کیا ہے پھر نہیں کروں گا، وہ درست لہجے میں بولا اور اس پر ایک نفرت بڑی نگاہ ڈالتا۔ یہ جا وہ جا، تائشہ نے غصے سے ٹیبل پہ پڑے گلاسوں کو دیوار پر دے مارا تھا۔ ارمائز غصے سے بھرا سیدھا گر آیا تھا۔ آگے نگینہ پھپھو کو انفال بیگم اور ثقلین افندی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر ان کی طرف آ گیا، اور نگینہ پھپھو کی بات سن کر اس کا دماغ گھومنے لگا کہ جیسی بیٹی کی سوچ ویسی ماں کی تھی، جو کہہ رہی تھی، میں تو پہلے ہی ثقلین بھائی کو منع کیا تھا کہ یہ رشتہ نہ کریں، صحیح جوڑ نہیں، کہاں میرا بھتیجا شائز ایک قابل ڈاکٹر، اور کہاں یہ BA پاس امروش، اٹھنے بیٹھنے کی بھی ذرا تمیز نہیں کہ کیسے ہائی کلاس لوگوں میں رہا جاتا ہے۔ بہت اچھا کیا شائز نے، اپنے لیے ایک قابل لڑکی چنی، آخر میرا بچہ کب تک زبردستی کا ڈھول بجا سکتا تھا۔ نگینہ پھپھو ثقلین صاحب کی اکلوتی بہن تھی، اور نخرا اور غرور تو شروع سے بہت تھا۔ آگے ان کی اکلوتی بیٹی تائشہ بھی ویسی تھی، بس احد اور مہد اچھے تھے جو لندن میں زیر تعلیم تھے۔ نگینہ تب اسے امروش پسند تھی، تبھی ہم نے رشتہ کیا تھا، کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی۔ انفال بیگم سے رہا نہ گیا تو بول بیٹھی، پتہ ہے مجھے جتنی پسند تھی، تبھی رخصتی کروائے بغیر بھاگ گیا اور آنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا، وہ نقوت سے بولی۔ انفال بیگم گہرا سانس لے کے چپ کر گئیں کہ ان کو سمجھانا ناممکن تھا۔ اب کیا سوچا آپ نے بھائی؟ اب کہ وہ کب سے خاموش بیٹھے، ثقلین افندی کی طرف متوجہ ہوئی۔ کس بارے میں نگینہ؟ امروش کے بارے میں۔ کب تک رکھنا ہے اب اسے یہاں؟ ان کی بات پر تینوں نے کچھ حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ بیٹی ہے وہ ہماری، یہ گھر اس کا بھی ہے، کہاں جانا ہے اس نے؟ آپ تو لگتا ہے بہت بھولے ہیں بھائی، یا امروش کی محبت میں بہت کچھ نظر انداز کر رہے ہیں۔ جانتے نہیں کہ امروش ایک جوان لڑکی ہے، اور وہ ایسے کیسے رہ سکتی ہے یہاں ارمائز کے ہوتے ہوئے؟ چلو پہلے تو دونوں میں ایک دنیاوی رشتہ تھا بھابھی اور دیور کا، اب وہ ختم ہو چکا ہے، تو دونوں کیسے؟ نگینہ پھپھو کی بات پر ارمائز کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہوا تھا۔ انفال بیگم نے تعصب سے ثقلین افندی کو دیکھا، جن کے چہرے پر بھی ناگواریت آئی تھی۔ تم جانتی ہو کہ وہ میری بیٹی ہے اور ارمائز میرا بیٹا، مجھے دونوں کا پتہ ہے، اس لیے تمہیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک رشتے کے ختم ہونے سے سارے رشتے ختم نہیں کر دیے جاتے۔ آپ کو شاید میری بات بری لگی، پر میں تو سچ کہہ رہی ہوں۔ لوگ بھی طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ دونوں جوان ہیں، اور دوسرا آپ یوں تو ساری عمر اسے بٹھا نہیں سکتے، ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی نا اس کی، تو ابھی کیوں نہ کوئی رشتہ دیکھ کر دی جائے؟ طلاق یافتہ ہے، جتنی جلدی۔ بس پپو بہت ہو گیا، آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، ہمیں بہتر پتہ ہے کیا کرنا ہے ہم نے۔ ارمائز کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ انفال بیگم اور ثقلین افندی نے ارمائز کو غصہ کنٹرول کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ جو بھی تھا، آخر نگینہ پھپھو بڑی تھی۔ ارمائز تم تو آج کے بچے ہو، تمہیں کیا پتہ اس اونچ نیچ کا؟ تو کیا غلط کہا میں نے؟
شادی بھی تو کرنی ہے نا اس کی ایک دن، تو اب کرنے میں کیا حرج ہوگا؟ میری تو دعا ہے امروش کے لیے کوئی کنوارا مل جائے، پر مشکل ہے، طلاق کا داغ لگ چکا ہے۔ وہ تعصب سے بولی۔ ارمائز مٹھیاں بھینچ کر خود پہ ضبط کرتا ہوا جانے لگا۔ سچی بات تو یہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں امروش چلاکی کر کے ہمارے معصوم ارمائز کو نہ پھانس لے۔ ہمدردی لیتے لیتے ان کی بات پر نہ صرف سیڑھیاں چڑھتے ارمائز کے قدم رکے تھے، بلکہ اپنے کمرے سے نکلتی امروش بھی ساکت ہوئی تھی۔ نگینہ، کیا اول فول بک رہی ہو؟ کچھ بولنے سے پہلے سوچ بھی لیا کرو۔ ثقلین افندی نے ناگواری سے ٹوکا۔ بھائی تو لگتا امروش کی محبت میں اندھے بن رہے ہیں۔ بھابھی، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ نظر رکھیں دونوں پر۔ طلاق یافتہ لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، ہمارا بچہ تو ہے بھی معصوم۔ آپ فکر نہ کریں، ہمیں اپنے بچوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک امروش کی شادی کی بات ہے تو وہ ہمیں بھی فکر ہے۔ ہم بہت جلد اس کے جوڑ کا ڈھونڈ کے بڑی دھوم دھام سے اسے رخصت کریں گے۔ میں چائے لاتی ہوں۔ انفال بیگم تحمل سے کہتی اٹھ گئیں۔ نگینہ بیگم کچھ پرسکون سی ہو کے بیٹھ گئیں۔ جس کام کے لیے وہ آئی تھیں کافی حد تک وہ اس میں کامیاب ہو چکی تھی۔ دراصل ارمائز اور امروش کی بے تکلفی ان کو پہلے بھی ایک آنکھ نبھاتی تھی، اب تو پھر وہ طلاق لے کے آزاد ہو چکی تھی۔ ان کو 3 دنوں سے اسی بات کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں ارمائز ہمدردی میں آگے نہ نکل جائے۔ یہی بات تائشہ کے کان میں ڈالی ہوئی تھی، جس سے تائشہ کو امروش زہر لگنے لگ گئی تھی۔ ارمائز کی نظر امروش پہ پڑی تو اس کو روتے دیکھ اس کے پیچھے بھاگا تھا، دروازہ بند کرنے سے روکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ آپ جانتی ہیں نا پھپھو کی نیچر کو، وہ کیسا مائنڈ رکھتی ہیں، پھر ان کی باتوں کو دل پہ لینے اور پریشان ہونے کا فائدہ؟ ارمائز نے نرمی سے کہا، پر وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ آپ نے سنا نہیں پھپھو نے کیا کہا تھا؟ کہ اب آپ کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں رہا جس کی بنیاد پہ آپ مجھ سے یوں فری ہوں۔ بہتری اسی میں ہے کہ اب آپ مجھ سے دور ہی رہیں، بلکہ آپ نہیں، مجھے اب اس گھر سے چلے جانا چاہیے۔ جس نام اور رشتے کے عوض رہ رہی تھی، جب وہی سب ختم ہو گیا تو اب میرا کوئی جواز نہیں بنتا اس گھر میں رہنے کا۔ امروش آنسو صاف کرتی فیصلہ کن انداز میں بولی اور دروازہ بند کر دیا۔ ارمائز اس کے لب و لہجے پہ غور کرتا جیسے کسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ گہرا سانس بھرتا واپس لاؤنج میں آیا جہاں انفال بیگم چائے پیش کر رہی تھی۔ آپ نے ٹھیک کہا پھپھو کہ اب یوں بنا کسی رشتے کے میرا اور ان کا اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ مجھے امروش سے شادی کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے۔ ارمائز نے جتنے سکون سے کہا تھا سب کو اتنے ہی زور کا جھٹکا لگا تھا۔ سب ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہے تھے، جو اپنی بات کہہ کر سب پہ نظر ڈالتا چلا گیا، اور انفال بیگم اور ثقلین افندی سر تھامے نگینہ بیگم کا واویلا سنتے رہے۔ پھر شام کو جب وہ گھر آیا تو ثقلین افندی اور انفال بیگم نے اسے گھیر لیا۔ تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ کے گئے تھے؟ ایسے کیسے تم؟ انفال بیگم کی بات کو وہ نرمی سے کاٹ گیا۔ کیا مطلب ماما؟ ایسے کیسے کا کیا مطلب ہوا؟ پھپھو کی بات پر تو آپ بھی متفق ہوئی تھیں کہ کچھ دن بعد آپ امروش کی شادی کر دیں گی، تو میں نے بھی انہی باتوں کو ذہن میں رکھ کر اپنا رشتہ پیش کیا ہے۔ آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ مگر لوگ کیا کہیں گے، اور نگینہ کی بات سچ ہو جائے گی کہ تم اپنی بھابھی کے ساتھ؟ ارمائز کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ بات درمیان میں چھوڑ گئیں۔ امروش میری بھابھی تھی ماما، ہے نہیں۔ جب تک تھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، اب نہیں ہے تو کہہ رہا ہوں۔ اور جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو آپ کے بیٹے نے اسے طلاق دی ہے۔ لوگ تو اب بھی باتیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کی طرف دیکھیں گی تو مجھ سے کیا کسی سے بھی اس کی شادی نہیں کر پائیں گی آپ۔ اور تائشہ؟ وہ جیسے آخری کانٹا بھی نکالنا چاہتی تھیں، جبکہ اس معاملے میں ثقلین افندی چپ کیے صرف ارمائز کی طرف دیکھ رہے تھے، جو کہہ رہا تھا، اگر آپ کا بڑا بیٹا اپنی بیوی چھوڑ سکتا ہے تو چھوٹا اپنی منگیتر بھی چھوڑ سکتا ہے۔ دیکھ لو ارمائز، جو قدم ہمدردی کی آڑ میں اٹھا رہے ہو، کہیں کل کو شائز کی طرح تمہیں بھی غلطی نہ لگے۔ کسی معصوم کی بار بار آہ لینے کی مجھ میں سکت نہیں۔ ثقلین افندی اٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کے بولے، کسی حتمی فیصلے سے پہلے پورا اطمینان چاہتے تھے۔ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا جب میں اپنے فیصلے سے غلطی کی آڑ لے کر دستبردار ہوں گا، کیونکہ میں شائز نہیں، ارمائز افندی ہوں۔ رشتوں کا مان رکھنا آتا ہے مجھے، پھر بھی کبھی کوتاہی ہو تو میں ہر سزا کے لیے تیار رہوں گا، وہ مضبوط اور اٹل لہجے میں بولا۔ اور انفال، تم کیا امروش کو ارمائز کی دلہن کے طور پہ قبول کریں گی؟ اب کہ وہ انفال بیگم کی طرف پلٹے، میرا فیصلہ آپ کو معلوم ہے۔ امروش میری بہو نہیں بیٹی ہے، اور بیٹیوں کو ہمیشہ پاس رکھنے کا ہی دل کرتا ہے۔ ان کی بات پر دونوں باپ بیٹا مسکرا دیے۔
اب امروش کو منانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ میرے خیال میں نکاح 2 دن تک کر لیتے ہیں، شادی 1 ماہ تک تاکہ ساری تیاری ہو سکے۔ ثقلین افندی کی بات پر ارمائش نے گہرا سانس بھر کر سر اسبات میں ہلا دیا۔ کیا امروش مان جائے گی؟ کیا میں اس رشتے کو اچھے طریقے سے نبھا پاؤں گا؟ کچھ سوالوں نے اس کے دماغ کو جکڑنے کی کوشش کی تھی۔ پھر ارمائش کی سوچ کے عین مطابق امروش نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے انطوال بیگم کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کہیں اور شادی کر لے گی مگر ارمائش سے نہیں۔ اس گھر میں رہنا اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ ایک بھائی سے طلاق لے کر دوسرے کے عقد میں کیسے جائے؟ انفال بیگم نے جب اسے پیار سے بھی منا کر دیکھ لیا مگر اس کی ہاں میں نہ بدلی تو امروش کو منانے کی ذمہ داری ارمائش کو دے دی گئی۔ ارمائش نے اس کے کمرے میں قدم رکھے تو وہ واش روم سے نکلتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر نہ صرف اس نے چہرہ موڑا تھا بلکہ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی بھی آ چکی تھی، جیسے اسے اس کا اپنے روم میں آنا ناگوار گزرا تھا، اور کیوں گزرا یہ ارمائش جانتا تھا، اس لیے چپ کر کے آگے بڑھ آیا۔ تم کھانے پہ نہیں آئی؟ امروش کو اس کے منہ سے اپنے لیے تم سن کر کافی عجیب سا لگا تھا، اس لیے بول اٹھی۔ مانا کہ اب وہ والا رشتہ نہیں رہا، پر کیا میں ادب سے بلائے جانے کے قابل بھی نہیں رہی؟ ادب اس رشتے کا تھا، ورنہ تم مجھ سے 3-4 سال چھوٹی ہو، میں تم ہی کہہ کے بلاؤں گا۔ اور دوسری بات، ادب سے بھی تم کہا جاتا ہے تکلف کی ہر دیوار گرانے کے لیے۔ تمہارا اور میرا اب ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ اب بے تکلف ہو کے پکارا جائے۔ وہ چٹک کر بولی۔ ارمائش نے دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں پھنسائے اور گہرا سانس بھر کے بولا، رشتہ ہی تو قائم کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ہاں بول دیں تو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسا سوچتے ہوئے بھی۔ کس بات کی شرم؟ کیا برا کیا ہے میں نے؟ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری بھابھی رہ چکی ہوں، پھر بھی۔ اس نے شرم دلانی چاہی تھی مگر ارمائش دانت پیس کے بولا، بھابھی رہ چکی ہو، اب تو بھابھی نہیں ہو نا تم۔ آخرکار اعتراض کس بات پہ ہے؟ مجھے ہر بات پہ اعتراض ہے، پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ رکھائی سے بولتے رخ موڑ گئی۔ ارمائش نے 2 پل اپنے اشتعال کو دبایا اور پھر کہنے لگا، ہاں نہیں کرنی تم سے تو بالکل نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو میں پاگل ہوں کہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسوں؟ ایک بھائی نے چھوڑا تو دوسرے کے پاس چلی جاؤں؟ میں بھی کوئی عزت نفس رکھتی ہوں اور بے عزتی اور ذلت نہیں سہ سکتی۔ لوگوں کے بہتان برداشت کرنے کی ذرا سکت نہیں مجھ میں کہ چھوٹے سے کوئی چکر ہوگا اس لیے بڑے سے طلاق لے کے چھوٹے کی دلہن بن گئی۔ امروش کی آنکھوں سے آنسو روا ہونے لگے جن کو دیکھ کر ارمائش لب بھیج گیا۔ تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا۔ میں وہ نرمی سے سمجھانے لگا مگر امروش سر نفی میں ہلاتی چیخ اٹھی، سب سوچیں گے، ایسا ہی کہیں گے۔ اس دن پھپھو کی بات سنی تم نے؟ میں ان کے کہے کو سچ ثابت کر دوں؟ کیا پاگل نظر آتی ہوں؟ اور تم مجھ سے شادی کرنا کیوں چاہتے ہو؟ صرف اپنے بھائی کا مداوع کرنے کے لیے، مگر کچھ دن بعد جب تمہارے سر سے یہ ہمدردی کا بخار اترے گا تو تمہیں بھی پچھتاوا ہوگا میری کم تعلیم پر۔ ویسے بھی تم شاید بھول رہے ہو کہ تم تائشہ سے محبت کرتے ہو، منگنی ہو چکی ہے تمہاری۔ تم بھی تو وہی کچھ کر رہے ہو جو تمہارے بھائی نے کیا، کسی کو اپنے ساتھ باندھ کر جب اسے عادت ہو جائے تو ایک جھٹکے سے چھوڑ دینا۔ پر میں ایسا نہیں کروں گی، میں کسی اور کی آہوں کی وجہ نہیں بن سکتی۔ آنسو صاف کرتی امروش کا انداز اٹل تھا، وہ کسی صورت بھی تائشہ کو وہ دکھ نہیں دے سکتی تھی جس تکلیف سے خود گزر رہی تھی۔ تو تم نہیں مانو گی؟ نہیں، کبھی نہیں، وہ قطعی انداز میں بولی۔ ارمائش نے جیسے سمجھ کر سر اسبات میں ہلایا، پھر آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور جیب سے کچھ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ امروش جو اس کے قریب آنے پر جھنجھلا اٹھی تھی اب حیرت سے ان کاغذات کو دیکھنے لگی۔ یہ کل کا ٹکٹ ہے میرا۔ کہاں کا؟ یہ نہیں بتاؤں گا۔ کل شام نکاح کی تقریب ہے، تب تک ویٹ کروں گا، اگر ہاں کرتی تو ٹھیک، ورنہ میں اسی وقت یہ گھر یہ ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ پھر تم رہنا اس گھر میں بنا کسی بھی رشتے کے، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میرے خیال میں ماما پاپا کو بھی بہتر سنبھال لو گی تم، اور پھر دیتی رہنا لوگوں کو جواب کہ ان کے ایک بیٹے کو طلاق دینے کی وجہ سے اس گھر سے بے دخل کیا ہے اور دوسرے کو تمہارا ہاتھ تھامنے کی خواہش کے جرم میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے۔ کل تک کا ٹائم ہے، سوچ لو۔ اتنا تو تم جانتی ہو ضد میں بھائی سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اس کے حیران و پریشان چہرے پہ نظر ڈالتا چلا گیا۔ امروش ہکا بکا وہیں بیٹھ گئی۔ پھر امروش کی رہی صحیح ہمت بھی تب جواب دے گئی جب اگلی صبح ثقلین افندی نے اس کے پاس آ کر نہ صرف پیار سے سمجھایا تھا
بلکہ شائز کے برے برتاؤ پر اس سے معافی بھی مانگی تھی، اور امروش اتنی سخت دل نہیں تھی کہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دیتی، اس لیے نم آنکھوں سے سر جھکا کر ان کو خوشی سے نواز گئی تھی۔ پھر اسی دن صرف چند عزیزوں اور دوستوں کو بلا کر ان کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ نگینہ پھپھو خود تو نکاح میں نہیں آئی تھیں، پر حیدر شیرازی آئے تھے۔ تائشہ جو اس دن کی منہ ماری سے تنگ آ کر اپنی خالہ کے پاس اسلام آباد چلی گئی تھی، جب اس کو اپنی ماں کی زبانی علم ہوا تو وہ پہلی فلائٹ سے واپس آئی تھی۔ ایسا تم کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ تم جانتے ہو نا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، منگیتر ہوں میں تمہاری، پھر بھی تم ایسے کیسے کسی اور سے نکاح کر سکتے ہو؟ کیوں کیا ایسا تم نے، کیوں؟ وہ بول نہیں رہی تھی بلکہ چیخ رہی تھی، اور ارمائز اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا اس کے قریب ہوا تھا، مگر تائشہ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ تم جانتے تھے نا لندن میں تمہاری وجہ سے گئی تھی تاکہ تمہارے ساتھ ہی پڑھ سکوں، تم واقف تھے نا میری فیلنگ سے، پھر بھی تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے دھوکہ دیا ہے تم نے، یہی ڈر تھا مجھے کہ وہ چھین لے گی تمہیں مجھ سے، وہی ہوا۔ تائشہ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ضروری تھا۔ اس نے اپنی شرٹ تائشہ کی گرفت سے آزاد کروائی۔ کیوں ضروری تھا؟ بتاؤ مجھے کیوں؟ جس لڑکی کو طلاق ہوئے ابھی کچھ دن ہی ہوئے اس کا یوں تم سے اچانک نکاح کرنا کیوں ضروری تھا؟ اس کی بات کاٹ کر وہ بولتی، اسے غصہ دلا گئی۔ سکون سے بیٹھو گی تو کچھ سمجھاؤں گا نا میں؟ نہیں سمجھنا کچھ، اور جو سمجھ گئی ہوں نا بس وہی بہت ہے۔ تم نے بہت غلط کیا ارمائز۔ اس کا کیا؟ اس کا کیا تو تمہیں بھگتنا ہی ہوگا، معاف نہیں کروں گی میں۔ وہ جس طوفان سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی ویسے ہی باہر کو بھاگی۔ ارمائز سر پہ ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ وہ تپی ہوئی اس کے کمرے سے نکلی تھی، کچن سے نکلتی امروش کو دیکھ کر جہاں وہ تھمی تھی وہاں امروش بھی 2 پل کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ جس حقیقت سے وہ کل سے نظریں چرا رہی تھی آج تائشہ کو اپنے سامنے دیکھ کر نظریں چرا کے رہ گئی۔ بہت مبارک ہو تمہیں امروش بھابی۔ تائشہ نے امروش بھابی پر دانت پیسے تھے۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ دیور بھابی کا کھیل کافی اچھا کھیلا تم نے، اسی نیت سے تو تم ارمائز کرتی اس کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ آخر کو شائز بھائی سے کئی درجے خوبصورت ہے، جان تو نکلتی ہوگی تمہاری اسے میرے ساتھ دیکھ کر، اور پھر تم نے کتنی چالاکی سے اسے دیور سے سجنا بنا لیا۔ تائشہ کے زہریلے جملے اسے کاٹ کے رہ گئے۔ وہ نم آنکھیں لیے شرمندگی سے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ شرم آ رہی ہے کہ تمہیں مجھ سے جو یوں سر جھکا رہی ہو؟ کیا ایسا سوچتے ہوئے ارمائز کو اپنے دل میں بساتے ہوئے کل نکاح نامے پہ سائن کرتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی کہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم دونوں نہ صرف منگیتر تھے بلکہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، پھر بھی تم نے وہی سب کیا جو شائز بھائی نے تمہارے ساتھ کیا۔ اس کا بدلہ مجھ سے کیوں لیا تم نے؟ اس کے بھڑکتے لب و لہجے پر ارمائز جو اپنے کمرے سے نکلا تھا، آنسو بہاتی امروش اور غصے سے چلاتی تائشہ کو آمنے سامنے دیکھ کر وہ بھاگنے والے انداز میں ان تک آیا تھا۔ ناٹک کافی اچھا کر لیتی ہو تم۔ سنا تھا طلاق ہونے پر بڑا ماتم کیا تھا، بے ہوش تک ہو گئی تھی، پر ارمائز سے نکاح ہوتے ہی تم سب بھول گئی۔ مجھے تو لگتا ہے جان بوجھ کر تم نے طلاق لی صرف ارمائز کو۔ بس اب ایک لفظ نہیں تائشہ، بہت کر لی بکواس تم نے۔ یہ سب میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اور کوئی بھی اس کی باز پرس امروش سے نہیں کر سکتا۔ ارمائز کی اشتعال انگیزی سے جہاں تائشہ تھمی تھی وہاں امروش نے بھی پانیوں سے بھری شکوہ کناں آنکھوں سے اسے دیکھا، جو اس کی طرف دیکھتا لب بھیج گیا۔ شرم تو نہیں آ رہی بھابی کو بیوی بنا کے؟ بھابی تھی، بہن نہیں تھی، اور شرم کس بات کی؟ بولو، بیوی بنایا ہے، عزت دی ہے، کوئی کھیل نہیں رچایا۔ اب ایک لفظ نہیں، اس سے پہلے کہ میں آؤٹ آف کنٹرول ہو کے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کروں، جاؤ یہاں سے۔ ارمائز نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا اور باہر کی طرف اشارہ کیا۔ تائشہ نے ایک نفرت بھری نگاہ امروش پہ ڈالی اور چلی گئی۔ امروش وہاں سے جانے لگی، پر ارمائز نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکنا چاہا۔ امروش نے بری طرح اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اتنا تو ذلیل کروا رہے ہو تم، کیا کوئی اور کسر رہ گئی؟ اب یوں ہی مجھے سب کے تانے سننے ہوں گے۔ آخر بھابی سے بیوی جو بن گئی ہوں، وہ مجھے کہہ کے گئی ہے کہ سب میں نے جان بوجھ کے کیا، پر اسے کیا پتا جتنا مجھے یہ رشتہ تکلیف دے رہا ہے اتنا تو طلاق کے پیپرز دیکھ کے بھی نہیں ہوا۔ امروش نے اپنی بھڑاس اور جلن اس پہ نکالی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کے آخری الفاظ تیر کی طرح ارمائز کے سینے میں پیوست ہوئے تھے۔ امروش اس کے سامنے سے ہٹتی چلی گئی۔ ارمائز نے جلتی نگاہوں سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ جیسا کہ نکاح کے وقت ہی شادی کی تاریخ فائنل کر لی گئی تھی، اس لیے انفال بیگم نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، لیکن وہ اکیلی بوکھلا چکی تھی کہ امروش کسی چیز میں بھی حصہ نہیں لے رہی تھی۔
اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اسے کچھ دن اس کے حال پہ چھوڑ کر انہوں نے اپنی بہن اور ان کی دونوں بیٹیوں کو بلا لیا تھا۔ 2 ہفتوں کے لیے دراصل وہ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، آخر ان کے لاڈلے اور چھوٹے بیٹے کی شادی تھی۔ اس گھڑی وہ شائز کو بھی بہت مس کر رہی تھی، مگر ثقلین افندی کی وجہ سے چپ تھیں۔ پر ارمائز نے کئی دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، پر ہو نہیں پا رہا تھا۔ لگتا ہے بھائی آپ کو امریکہ جا کر ہی لے کے آنا پڑے گا۔ ایک دفعہ پاپا اور امروش سنبھل جائیں تو جاؤں گا، وہ بڑبڑایا، پھر فون جیب میں رکھتا لاؤنج میں آیا جہاں انفال بیگم بہت سارے کپڑے پھیلا کے بیٹھی تھیں۔ اقدس خالہ کچھ کپڑے طے کر رہی تھیں جبکہ حماس اور اناس امروش کو نیٹ سے کچھ پسند کروا رہی تھی، مگر اس کا نفی میں ہلتا سر اس کی بیزاریت شو کر رہا تھا جو کہ ارمائز کے آنے سے ناگواریت میں بدل چکی تھی۔ شکر ہے ارماز بھائی آپ آ گئے، بھابھی کو تو کچھ بھی پسند نہیں آ رہا۔ اب آپ بتائیں ہمیں کہ مائیوں مہندی بارات اور ولیمے کے لیے کون سے کلر فائنل کریں جو بھابھی پر سوٹ کریں۔ اناس اٹھ کر اس کے نزدیک آ کر بولی۔ ارمائز نے مسکراتے ہوئے ایک اچٹتی نگاہ امروش پہ ڈالی جو پاؤں سمیٹ کر صوفے پہ بیٹھی لب کاٹ رہی تھی۔ میرے خیال میں تم لوگوں کی بھابھی پر ہر کلر سوٹ کرے گا۔ اس کے بعد پر سوائے امروش کے سب مسکرا دیے اور امروش نے ایک جلتی نگاہ اس کے مسکراتے چہرے پہ ڈالی۔ بات تو سچ ہے، پر اب ہر کلر تو وہ شادی والے دن نہیں نہ پہن سکتی، آپ کے حماس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ارمائز سر ہلا کے امروش کو نظروں کے فوکس میں رکھتا بولا، مائیوں پر یلو، مہندی پر گرین اینڈ اورنج کنٹراسٹ، بارات پر ریڈ اور ولیمے پر گرے۔ واو ویری نائس، یہ تو ہم بھی سوچ رہے تھے۔ آپ نے بھی بھابھی کے ساتھ ہر فنکشن پہ کنٹراسٹ کرنا ہے۔ دونوں خوش ہو کے بولیں تو اس نے سر اسپات میں ہلا دیا۔ امروش وہاں سے اٹھ گئی۔ کہاں بیٹا؟ انفال بیگم نے پوچھا۔ چائے بنانے جا رہی ہوں، وہ ان کو جواب دیتی جانے لگی۔ امروش میرے لیے بھی بنانا۔ ارمائز کی فرمائش پر وہ تب کے انکار کرنے لگی، مگر اقدس بیگم اور باقی سب کا لحاظ کرتی کچن میں چلی گئی۔ ارمائز جو اس کے تاثرات نوٹ کر چکا تھا مسکراتا ہوا اقدس بیگم کی طرف متوجہ ہوا جو انفال بیگم سے کہہ رہی تھی، لگتا ہے امروش ابھی تک اس دکھ کو بھول نہیں پائی، 2 دن ہو گئے میں بھی دیکھ رہی ہوں گمسم سی رہتی ہے، آج شاپنگ کرنے بھی ہمارے ساتھ نہیں گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو اقدس، دکھ کون سا چھوٹا تھا، اور پھر ابھی وہ اس صدمے سے نہیں نکلی تھی کہ ارمائز سے نکاح کر دیا، یہ بھی اچانک فیصلہ تھا اس کے لیے، ابھی کچھ دن تو لگیں گے۔ آج ثقلین سے کہوں گی کہ اس سے بات کریں تاکہ ہمارے ساتھ شاپنگ پر تو چلے، برائڈل ڈریسز، جوتے اور جولری تو اس کی پسند کی ہی لینی ہے۔ انفال بیگم کی بات پر ازمائر نے پرسوچ نظریں کچن کے دروازے پہ لگا دی جہاں وہ چائے بنا رہی تھی۔ ارمائز، حسن بھائی کو کال کی تم نے؟ اقدس بیگم کے سوال پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی بات ہوئی ماموں سے، علی تو نیکسٹ ویک آ رہا ہے کیونکہ وہ شادی کی ساری شاپنگ یہاں سے اور میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے، جبکہ حسن ماموں حفصہ ممانی اور ولی مائیوں والے دن آئیں گے، اس نے تفصیل سے بتایا۔ تو اس کی بات پر اناس نے حماس کو ٹھوکا مارا جو کہ ارمائز کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ ویسے خالہ، علی کے شادی سے 1 ہفتہ پہلے آنے کی وجہ آپ کی سمجھ میں تو آ گئی ہوگی۔ ارمائز حماس کو شرارت سے دیکھتا بولا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر تینوں مسکرا دیں اور حماس شرم سے اٹھ کے چلی گئی۔ ارمائز ہنس دیا۔ علی اور حماس کی منگنی کو 2 سال ہو چکے تھے، شادی اس کے انجینئرنگ کے کورس مکمل ہونے پہ قرار پائی تھی۔ امروش آج پوری طرح تھک چکی تھی۔ انفال بیگم اسے زبردستی آج شاپنگ پر ساتھ لے گئی تھی۔ شادی کے سب فنکشنز کے لیے ڈریس، جوتے اور جولری پسند کر کے ہی اس کی چھٹی گم ہو چکی تھی اور وہاں سے ہی حماس اور انفال بیگم اسے پارلر لے کے چلی گئیں جہاں 3 گھنٹے اسٹیچو بن کے بیٹھنے پر اس کی کمر درد کرنے لگی تھی اور ابھی کمر سیدھی کرنے کو وہ لیٹی تھی کہ اناس اسے پکارتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی ادھر آئیں۔ اف کہاں جانا ہے اناس، ابھی تو لیٹی تھی میں، وہ اکتائی ہوئی آواز میں بولی۔ بس ارمائز بھائی کے کمرے تک۔ کیوں؟ حماس وہیں آپ کے بری کے کپڑے رکھ رہی ہے، پر جو ساڑی ہم نے اپنی پسند سے اور اپنے اندازے پر لی تھی، اب گھر آ کے دیکھا تو بلاؤز ہمیں زیادہ فٹنگ میں لگ رہا ہے، پلیز چلیں نہ پہن کے چیک کر لیں، آج ہم نے پھر جانا ہے مال، اگر ٹھیک نہ ہوا تو چینج کروا لیں گے۔ اناس کی بات پر وہ بے بسی سے اٹھی اور یہ سوچ کر چل دی کہ وہ کون سا گھر ہے، یہ پہن کے چیک کریں۔ حماس نے بلیک کلر کا بلاؤز اس کی طرف کیا جس کے بس بازوؤں پر ہی کام ہوا تھا یا ساڑی کے پلوؤں پر ہی سنہری کام تھا، اسے کافی اچھی لگی تھی۔ چوائس تو زبردست ہے تم دونوں کی، اس کی بات پر دونوں مسکرا دی۔ شکریہ،
یہ تو جب شادی کے بعد اپنی بری کے کپڑے پہن کے بھائی سے تعریف وصول کیا کریں گے تبھی ہمیں یقین آئے گا۔ ارمائز کے ذکر پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا اور وہ یہ سوچ کر پاگل ہوتی جا رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ نیا سفر کیسے شروع کرے گی، اور سوئی اس بات پہ اٹکی تھی کہ وہ شادی کے بعد بھی صرف منکوحہ بن کر ہی رہے گی، اور اسے یقین تھا کہ ارمائز اس سے کسی بھی حق کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ آخر وہ بھی تو تائشہ سے محبت کرتا تھا۔ اسے اس پر غصہ اور نفرت کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ارمائز نے سب ہمدردی میں آ کے کیا تھا۔ کیا سوچنے لگیں؟ چلیں نا پہن کے چیک کریں، ہم تب تک انفال خالہ کے روم سے آپ کی دوسری چیزیں لے آئیں۔ حماس اس سے کہتی اناس کو لیے چلی گئی تو امروش ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ جب بلاؤز پہن کے دیکھا تو بالکل فٹ تھا۔ وہ اوکے کا سگنل دیتی چینج کرتی باہر آئی تو ٹھٹک کے رکی۔ سامنے ہی ارمائز شرٹ اتار کر ڈریسنگ روم کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ اسے بیچ دروازے میں ساکت دیکھ کر وہ بھی چونکا تھا، جو کہ آف وائٹ سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں بلیک کلر کا بلاؤز پکڑے شرمندہ سی لب کاٹ رہی تھی۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ دروازے کی طرف لب کی کہ ارمائز نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا۔ امروش کو اپنا دل زور زور سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ یہ روم تمہارا بھی اتنا ہے جتنا میرا، اس لیے یوں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں جیسے تم کوئی چوری کرتی پکڑی گئی ہو۔ وہ نرمی سے بولا تو وہ اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ اب تو شاید ساری عمر ہی مجھے یوں شرمندگی سے ہی گزارنی پڑے گی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی کاٹ تھی جو ارمائز کا خون جلا گئی۔ کس بات کی شرمندگی؟ بولو، آخر تمہاری عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، کوئی چوری نہیں کی جو تم یوں منہ چھپائے گھومتی رہتی ہو؟ تو کیوں نہ منہ چھپا کے رہوں؟ ہر ایک کی تمسخر اڑاتی نظریں کب تک برداشت کروں؟ وہ بھی تب کے بولی۔ ارمائز نے سخت نظروں سے گھورا۔ تو اس میں شرمندگی والی کیا بات ہے؟ یہ تو تمہاری اپنی سوچ ہے جو تمہیں ایسا لگتا ہے۔ یہ شرمندگی نہیں تو کیا ہے؟ کون اپنی بھابھی سے نکاح کرتا ہے؟ اوہ یوں؟ ارمائز نے سختی سے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ امروش اس کی سخت ہوتی گرفت سے خائف ہوتی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ بھابھی تھی تم؟ ہو نہیں؟ یہ بات آخر کتنی دفعہ دہرانی ہوگی مجھے بتاؤ۔ چھوڑو ارمائز مجھے، وہ اس کی گرفت میں مچلی تھی۔ نہیں بتاؤ نا، آخر تم پرانے رشتے کو کیوں نہیں بھلا پا رہی؟ ایسی بھی کیا انسیت تھی اس پرانے رشتے سے کہ ابھی تک نئے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی ہو تم؟ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ جسے محسوس کرتی اس کے گال تب اٹھے۔ میں بھی کتنا احمق ہوں، ماما کی باتوں میں آ گیا کہ تمہیں اچانک صدمہ لگا ہے اس لیے ایسا برتاؤ کر رہی ہو، پر نہیں، میں تو پاگل ہوں۔ یہی سمجھ نہیں سکا کہ دراصل تم اس پرانے رشتے کو بھلا نہیں پا رہی۔ ظلم طلاق کا نہیں ہوا بلکہ ظلم یہ ہوا ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا۔ پچھتا تو اب میں بھی رہا ہوں۔ وہ تلخی سے بولتا ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر بیڈ پہ پڑے کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گیا۔ امروش اس کے لفظوں کے تیروں سے گھائل ہوتی وہیں بیٹھ گئی۔ وہ جس چیز کی خود نفی کرتی آئی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، مگر جب اس رشتے کی ارمائز نے نفی کی تھی کہ وہ پچھتا رہا تھا، یہ بات اسے ساری رات رلاتی رہی تھی کہ پہلی دفعہ وہ سب باتوں سے ہٹ کر اپنے اور ارمائز کے رشتے کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ ایک انجانا سا ڈر اس کے دل میں کنڈلی مار کے بیٹھ گیا تھا کہ جو شائز نے اس کے ساتھ کیا، کیا پھر سے ارمائز بھی وہی دہرائے گا؟ ارمائز کا اس دن کا رویہ اور اس کے الفاظ اس کی بھوک پیاس سب ختم کر گئے تھے کہ جب حماس ناشتے کا کہنے آئی تو اس نے صاف جواب دے دیا تھا۔ کیا ہوا، امروش نہیں آئی؟ حماس کو اکیلی واپس آتا دیکھ کر انفال بیگم کے استفسار پر ارمائز نے بھی حماس کا نفی میں ہلتا سر دیکھا۔ نہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھوک نہیں ہے، پر اس نے تو رات کو ڈنر بھی نہیں کیا تھا۔ انفال بیگم کو یاد آیا تو پریشانی سے بولی۔ ارمائز اپنی جگہ سے اٹھا۔ آپ لوگ ناشتہ کریں، میں اسے لے کے آتا ہوں۔ وہ کہتا ہوا اس کے کمرے میں آیا جہاں وہ منہ تک کمبل لپیٹے لیٹی ہوئی تھی۔ حماس، میں نے کہا نا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا، تو کیوں بار بار تنگ کر رہی ہو؟ دروازے کے کھٹکے پر اسے حماس کے پھر سے آنے کا شک ہوا تو کافی روکھے لہجے میں بولی۔ ارمائز آہستگی سے اس کے قریب ہی بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ پر میں تو تمہیں تنگ کر سکتا ہوں نا، آخر میرے پاس تو تمہیں تنگ کرنے کا سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ ارمائز کی مسکراتی آواز پر اس نے ایک جھٹکے سے کمبل اپنے چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھا جو مسکراتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ امروش نہ صرف اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر چونکی بلکہ اپنے یوں قریب دیکھ کر بے اختیار پیچھے کو سرکی، مگر ارمائز نے ایک ہاتھ اس کے دائیں پہلو اور دوسرا اس کے تکیے پر رکھ کر جیسے اسے اپنے حصار میں لیتے قید کر لیا تھا۔ امروش کی دھڑکنیں پہلی بار یوں بے ترتیب ہوئی تھیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی ہل نہ سکی۔ ناراضگی مجھ سے ہے، کھانے سے تو نہیں نا؟ میری کوئی ناراضگی نہیں، تم
ارمائس نے اس کے گلابی لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تم نہیں، آپ کہنے کی عادت ڈال لو اب، مجھے تمیزدار بیویاں اچھی لگتی ہیں۔ ابھی سے کیڑے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں اچھی بھی کیسے لگ سکتی ہوں؟ میں تو کسی کے لیے پچھتاوا بھی بن گئی ہوں۔ رات کی باتوں کو یاد کرتی وہ چڑ کر بولی تو ارمائس ہنس دیا۔ امروش نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بھی اس کے مسکراہٹ کا ساتھ دے رہی تھیں۔ وہ آہستگی سے جھکا اور اس کی ٹھنڈی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ امروش اس دہکتے لمس پر دھک سے رہ گئی، اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ ارمائس نے سر اٹھا کر اس کی جھکی نگاہوں کو دیکھا، پھر باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چوم لیا اور اس سے پہلے کہ کوئی اور حق جتاتا دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، ارمائس اٹھ کھڑا ہوا۔ انفال بیگم اور حماس اندر داخل ہوئی۔ حماس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ امروش اڑی اڑی رنگت لیے اٹھ کے بیٹھی۔ مجھے پتہ لگ گیا امروش ناراض ہے ارمائس سے، اس لیے آج سے میں نے بھی ارمائس سے کٹی کر لی ہے۔ انفال بیگم اس کے قریب بیٹھی۔ ارمائس نے مسکراتے ہوئے امروش کو دیکھا جو ہنوز نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ میں ابھی منانے کا سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ آ گئے۔ اوکے، اب آپ اپنی بہو کو ناشتہ کروائیں، میں تو آفس چلا۔ وہ کہتا ہوا چلا گیا تو امروش نے کب کا رکا سانس ہوا کے سپرد خارج کیا۔ آج دونوں کی مہندی تھی۔ ارمائس کے پرزور اصرار پر مہندی کا فنکشن گھر کے لان میں ہی ارینج کیا گیا تھا۔ سب مہمان آ چکے تھے اور امروش ارمائس کے پسند کے کپڑوں میں ملبوس سادگی میں غضب ڈھا رہی تھی۔ ارمائس کی نگاہیں بار بار اس کے چہرے سے الجھ رہی تھیں جن کو دیکھتا علی مسکرا دیا۔ بس کرو، آدھے گھنٹے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم تو نظروں میں ہی بھابھی کو نگل لینے کے چکر میں ہو۔ تمہیں کیا اس سے؟ میں اپنی چیز سے جتنا مرضی دیکھوں۔ میری اپنی چیز ہے، جتنا مرضی دیکھوں، وہ ڈٹائی سے بولتا پھر سے امروش پر نگاہیں مرکوز کر کے بیٹھ گیا جسے سب گھیرے میں لے کے بیٹھی تصویریں بنوا رہی تھیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر ایک رات ہی تو ہے، اتنا بھی صبر نہیں؟ یہ ایک رات بھی سالوں جتنی لگ رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ لگتا ہے منڈا گوڈے گوڈے محبت میں ڈوب چکا۔ علی کو کافی خوشگوار حیرت ہو رہی تھی اس کے رویے پر، ورنہ تو ارمائس محبت کے معاملے میں کورا تھا، بلکہ لڑکیوں کے معاملے میں بھی۔ محبت؟ وہ مسکرایا۔ مجھے تو محبت سے بھی آگے بات نکلتی دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مجھے اس کے آس پاس بیٹھی لڑکیاں زہر لگ رہی ہیں۔ اپنی والی کو بولو کہ اب بس کرے، بہت ہوگی تصویریں۔ امروش تھک چکی ہوگی، کہاں پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ ایسے ہی بیٹھی ہے۔ ارمائس کے کہنے پر علی شرارت سے مسکراتا ہوا حماس کی طرف بڑھ گیا اور پھر جب امروش جو خود بھی تھک چکی تھی ارمائس کے پاس سے گزرتی اندر جانے لگی کہ ارمائس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا۔ دونوں کی نگاہیں باہم ٹکرائی تھیں مگر امروش نے جلدی سے نگاہیں جھکا کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کو مچ لی۔ میں تو کب سے یہی سوچے جا رہا ہوں کہ تم سادگی میں میرے ہوش و حواس چھین رہی ہو تو کل ہر ہتھیار سے لیس ہو کر جب روبرو آؤ گی تو کیا تمہارے حسن کے جلووں سے بچنا آسان ہوگا؟ ارمائس سرگوشی کے انداز میں بولا۔ امروش کے گال تپ اٹھے۔ جاؤ جا کے آرام کرو، کل تیار رہنا، بڑی محبت سے کچھ حساب چکانے ہیں۔ ارمائس نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دباتے ہوئے چھوڑ دیا تو وہ بھاگنے والے انداز میں پلٹ گئی۔ ارمائس نے گہرا سانس بھر کر علی کی طرف دیکھا جو شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ ارمائس بھی دلکشی سے مسکرا دیا۔ ارمائس کی کہی بات بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ دلہن آپے کا اس قدر ٹوٹ کر اس پر روپ آیا تھا کہ ارمائس کتنے ہی پل اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکا، اور اگر علی نہ کندھا ہلاتا تو وہ وہیں جم کے اسے دیکھتا رہتا جو سرخ لہنگے میں زیور سے لیس کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ارمائس جو خود بھی اسکن شیروانی پر ریڈ کلا پہنے اپنی مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت دے رہا تھا کہ انفال بیگم بار بار دونوں کی نظریں اتار رہی تھیں کہ کہیں ان کو کسی کی نظر نہ لگ جائے جو ساتھ بیٹھے اتنے مکمل اور حسین لگ رہے تھے کہ جو بھی دیکھ رہا تھا بے اختیار دیکھے جا رہا تھا۔ امروش کو حماس اور نیدا لوگ ارمائس کے کمرے میں چھوڑ کے گئی تھیں۔ امروش نے ان کے جانے کے بعد ایک نظر کمرے پہ دوڑائی۔ اس نے سنا تو تھا کہ ارمائس نے روم کی نہ صرف سیٹنگ چینج کی تھی بلکہ فرنیچر بھی چینج کروایا تھا، مگر شادی کے پہلے 1 ہفتے وہ اپنے کمرے سے کم نکلتی تھی کیونکہ حماس لوگوں نے اس کا ارمائس سے پردہ کروایا تھا، جس کا ساتھ علی نے بھی دیا اور ارمائس نے کافی احتجاج بھی کیا تھا۔ کمرے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کے تاثرات ابھرے، خاص طور پر بیڈ پہ سجی مسحری کو دیکھ کر
جن میں نیٹ اور فریش گلاب کے پھولوں کی ڈیکوریشن کی تھی۔ تبھی اسے حماس، اناس اور ندا کی آوازیں آئیں جو نیک لینے کے لیے ارمائز کے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ ارمائز ان کو تنگ کرتا منہ مانگا نیک دے کر اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر کے بیڈ کی طرف نگاہ دوڑائی، جہاں وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گردن جھکا گئی تھی۔ السلام علیکم۔ ارمائز اس پر سلام بھیجتا سر سے کلا اتار کے صوفے پر رکھتا اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ امروش کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارمائز کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ مجھے اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت کو قریب سے دیکھنے پر پتھر کا نہ ہو جاؤں۔ دور سے ایک نظر تم پہ ڈال کر ارمائز کے ہوش و حواس اس کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، تو ایسے اتنے قریب سے تمہیں دیکھنے پر کیا گزرے گی؟ یہی سوچ پریشان کر رہی ہے۔ ارمائز کی جذبوں سے بھرپور آواز پر وہ خود میں سمٹ کے رہ گئی۔ ارمائز نے آہستہ سے شہادت کی انگلی سے اس کا چہرہ اوپر کیا تو اس کے ہوش چراتے روپ پر جیسے نگاہیں جم کے رہ گئی تھیں۔ ارمائز یک ٹک اسے دیکھتا سانس لینا بھول گیا، جو بلا شبہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہمیشہ سادہ رہنے والی امروش دلہن بنی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ کیا مجھے رب کا شکر نہیں کرنا چاہیے، جس نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر نواز دیا؟ میری زندگی میں آنے کا آپ کا بھی شکریہ، دلکشی سے کہتا وہ اس کا نرم و ملائم ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا گیا۔ امروش کی دھڑکنیں شور کرنے لگیں۔ تم نہیں کچھ کہو گی؟ اس کی بات پر وہ چپ ہی رہی تو ارمائز جیسے سمجھ کے مسکرایا۔ آئی نو ناراض ہو اس دن کی وجہ سے، دراصل اس دن مجھے غصہ آ گیا تھا تمہاری بات پر، بس عمل کا رد عمل تھا۔ خود سوچو، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تم سے، ماما پاپا کو بھی میں نے بولا، نہ کہ انہوں نے کوئی زبردستی کی جو تمہیں لگے کہ میں ہمدردی کے تحت اتنا بڑا فیصلہ کر گیا۔ بالکل بھی نہیں۔ پتہ نہیں تب کون سا جذبہ تھا جس نے مجھ سے یہ فیصلہ کروایا، پر تب بھی میں ایسا چاہتا تھا کہ تم اسی گھر میں میرے آس پاس رہو، اور پھر جب نکاح ہو گیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی اور احساس نہیں بلکہ محبت کا احساس تھا، اور اب مجھے کہتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اپنی بیوی سے شدید محبت ہو گئی ہے مجھے۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں بھی اسے صرف پیار ہی دکھائی دیا تھا۔ ارمائز کے منہ سے نکلتی اظہار کی بوندیں اس کا تن من مہکا گئیں، اور تائشہ، اس کے دل میں یہ گلٹ بھی تھا شاید۔ پسند بہت ساری چیزوں کو کیا جاتا ہے، ضروری نہیں ان سے محبت بھی ہو جائے۔ تائشہ کزن تھی، اچھی تھی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور ڈونٹ وری، ابھی تو ذرا وہ غصے میں ہے، میں اسے جلد ہی منا لوں گا، تم دو گی نا میرا ساتھ؟ ارمائز کے ہلکے پھلکے لہجے نے اس کو بھی ہلکا پھلکا کر دیا تو وہ سراسپات میں ہلا گئی۔ تمہارا رونمائی گفٹ تو دینا بھول گیا۔ ارمائز نے یاد آنے پر ڈراور سے ایک میرون ویلوٹ کا ڈبہ نکالا اور اس میں سے ڈائمنڈ کا لاکٹ نکال کے اس کی طرف بڑھایا، جو امروش کو بہت پسند آیا۔ بہت خوبصورت ہے، وہ بے اختیار تعریف کر گئی۔ ارمائز مسکراتا ہوا اس کے گلے میں ڈال گیا۔ اب اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے۔ ارمائز نے صراحتی نگاہوں سے دیکھا تو وہ جھینک گئی۔ میرے خیال میں رات بہت ہو گئی، تم کپڑے چینج کر لو۔ بمشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر وہ اٹھا۔ ارمائز نے ڈریسنگ روم کا رخ کیا تو امروش بھی آہستہ سے اٹھی، ڈریسنگ مرر کے سامنے آئی۔ اپنے آپ کو دیکھ کر اس کے کانوں میں تھوڑی دیر پہلے کے ارمائز کے کہے جملے گونجے تو ایک شرمیلی سی مسکان اس کے لبوں پہ آئی۔ وہ جو اس رشتے اور ارمائز کو لے کے کچھ ابہام کا شکار تھی، ارمائز کے آج کے رویے پر وہ ہلکی پھلکی ہوتی خود کو فریش سا محسوس کرنے لگی۔ تبھی ارمائز جسٹ بلیک ٹراؤزر میں ہی باہر نکلا۔ امروش اس کو ایک نظر دیکھتے ہی جلدی سے رخ موڑ گئی، جو بنا شرٹ کے اس کے قریب آیا تھا۔ جیولری اتارنے میں ہیلپ کروں؟ ارمائز کے پوچھنے پر وہ سرنفی میں ہلا گئی، مگر پھر بھی وہ اس کے دوپٹے کی پنیں نکالنے لگا۔ دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا اور ٹیکا اتارتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ امروش کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے، جو اس انداز سے ہی اس کا سارا زیور اتارتا اس کی کلائیاں بھی سونے کی چوڑیوں سے آزاد کروا گیا، پھر اس کے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کرواتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ امروش اس کی مسلسل بڑھتی قربت پر اپنے حواس کھونے لگی۔ ارمائز نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور لے جا کر بیڈ پہ لٹا دیا، اور خود اس پہ جھکتا اس کے فرار کے سارے راستے بند کر گیا۔ وہ اس پر دیوانہ وار اپنا پیار نچھاور کرنے لگا کہ امروش اس کی تنگ سے تنگ ہوتی گرفت پر نازاں ہوتی آنکھیں موند گئی۔
ارمائز کی آنکھ اس کے موبائل کی بیپ پہ کھلی تھی۔ وہ اٹھ کر پہلے موبائل کی طرف متوجہ ہوا جہاں اس کے دوستوں کے شرارت بھرے میسیجز اور کالز تھیں۔ وہ ان کو پڑھتا ہوا مسکرا اٹھا، پھر نظریں اٹھائیں تو واش روم سے نکلتی امروش پر ساکت ہوئیں، جو خود بھی اسے جاگتے پا کر شرم سے سر جھکا گئی تھی۔ ارمائز نے گہری نگاہوں سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، جو پنک سوٹ میں بالوں کو ٹاول میں لپیٹے نکھری نکھری۔ اس کی نگاہوں دست کے بہکے انداز محسوس کرتے ہوئے امروش کا چہرہ تمتما گیا۔ نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک مسز ارمائز افندی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کے بال ٹاول سے آزاد کر دیے، جو کچھ اس کے چہرے اور پشت پہ پھیل گئے، جن کو ارمائز نے نرمی سے چہرے سے ہٹایا اور پھر گیلے اور نم بالوں میں اپنا منہ چھپا کر ان کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ ارمائز، ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اس کی جان لیوا قربت سے گھبرا اٹھی۔ چلتے ہیں یار، پہلے ذرا ایک دوسرے کو تو ٹائم دے لیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری قربت اتنی میٹھی اور نشہ آور ہے کہ ابھی تک بن پیے بہک رہا ہوں۔ ارمائز، امروش۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی اور ساتھ انفال بیگم کی آواز گونجی تو امروش جلدی سے پرے ہوئی۔ اف، ماما کب سے ظالم سماج بن گئیں؟ ارمائز بدمزہ ہوا تھا۔ امروش اس کے تاثرات دیکھتی مسکرا دی۔ ہنس لو تمہیں تو بعد میں بتاؤں گا۔ وہ اسے گھورتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ امروش مسکراتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی، جہاں انفال بیگم بھی اس کے مسکراتے اور کھلے کھلے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرا دی۔ اور پھر ارمائز کے ساتھ گزرتا ہر دن نہ صرف امروش کا ہر وہم دور کر گیا تھا، بلکہ وہ اپنے بدلتے احساسات پر بھی حیران ہوتی جا رہی تھی کہ اب ارمائز کے بنا اس کا بھی ایک پل نہیں گزر رہا تھا، اور اس کا دل اس کے اختیار سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ ارمائز کی چائے لے کے اس کے کمرے میں آئی تو اسے پیکنگ کرتے دیکھ کر چونکی۔ ایک ضروری میٹنگ ہے، 2 دن کے لیے لندن جا رہا ہوں۔ ارمائز نے اس کے ہاتھ سے چائے پکڑ کر ٹیبل پہ رکھی۔ پر یوں اچانک؟ اس کا دل گم سم ہوا تھا اس کے جانے کا سن کر۔ ہاں، بس ایک اچانک ہی کمپنی سے ڈیلنگ ہوئی ہے، اس لیے جانا ضروری ہے۔ ارمائز نے اس کی لٹکتی صورت دیکھی تو مسکرا دیا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر خود میں بھینچ لیا۔ یقین نہیں آتا یہ وہی لڑکی ہے جو آج سے 2 ہفتے پہلے مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی کہ میں نے کیوں نکاح کیا اس سے، اور آج صرف 2 دن کی دوری کا سن کے منہ بنا رہی ہے۔ ہاں، تو اس میں بھی قصور آپ کا ہوا نا؟ میرا قصور؟ وہ کیسے میم؟ کس نے کہا تھا کہ 2 ہفتوں میں اتنا پیار دیں کہ 2 پل کی دوری برداشت کرنا بھی عذاب لگے؟ امروش کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ اور تم سے کس نے کہا تھا کہ مجھے اپنی قربت پہ یوں مدہوش کرو کہ تمہیں خود سے ایک پل بھی دور کرنا میری برداشت سے باہر ہو جائے؟ بس 2 دن کی بات ہے، پھر آ کر ہنی مون کا پلان کرتے ہیں، تاکہ یہ جو ہر صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے، مجھے آفس جانا پڑتا ہے اور تمہیں کچن کو ٹائم دینا پڑتا ہے، ان چیزوں سے تو کچھ دن جان چھوٹ جائے گی۔ سچ میں یار، میں اپنے اور تمہارے درمیان ان حسین زلفوں کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کی روشن پیشانی پر بوسہ دے گیا۔ آپ کی چائے تو ٹھنڈی ہو گئی، امروش نے اس طرف توجہ دلائی۔ پاگل کر رہی ہو مجھے تم، کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ ارمائز کی بے بسی پر وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ چائے تو ٹھنڈی اب ہو ہی چکی ہے، سو اب اسے پینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ارمائز کی معنی خیزی پر وہ سرخ ہوتی پیچھے کی طرف سرکنے لگی، مگر ارمائز آنکھوں میں چاہت کا پیغام لیے اس کی طرف بڑھتا اسے اپنے قابو میں کر گیا۔ ارمائز، کیسے بتاؤں آپ کو کہ میرا اب آپ کے بنا ایک پل بھی جینا دشوار ہو گیا ہے۔ یہ 2 دن بہت بھاری تھے مجھ پر، بس اب جلدی سے آ جائیں۔ امروش اس کی تصویر کو سینے سے لگائے بولی۔ تبھی اس کے کانوں میں ارمائز کی آواز گونجی تو وہ خوشگوار حیرت سے مسکراتی باہر کی جانب بھاگی۔ اس کے قدم ارمائز کی طرف دیکھ کر بڑھنے لگے، جو ہال میں داخل ہو رہا تھا، مگر اس کے پیچھے آتے شائز اور سمر کو دیکھ کر نہ صرف اس کے قدم رکے تھے، بلکہ وہ خود بھی ساکن ہوئی تھی اور ششتر سے انفال بیگم کے گلے لگتے شائز کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ارمائز کی نگاہ اس پہ پڑی تھی تو وہ اس کی جانب لپکا، جو سرنفی میں ہلاتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی، اور اس سے پہلے کہ دروازہ بند کرتی ارمائز نے روک دیا۔ امروش، میری بات نہیں سننی آپ کی کوئی بات مجھے، چلے جائیں یہاں سے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے چیخ اٹھی۔ دیکھو، آئی نو کہ تمہیں برا لگا، بٹ ایک دفعہ میری بات تو سنو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، جو اس نے ایک جھٹکے سے چھڑوائے۔ کیا سنوں میں؟ آپ نے دھوکہ دیا مجھے، جس انسان نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی، آپ ایسے کیسے اسے میرے گھر لا سکتے ہیں، وہ بھی بنا مجھ سے پوچھے؟
آئی نو مجھے تم سے بات کرنی چاہیے تھی یار، پر ایک دفعہ سکون سے بیٹھ کے میری بات تو سن لو۔ میں نے کیا سنوں میں؟ یہی سب کہ آپ نے مجھ سے شادی کی تاکہ آپ اپنے بھائی کو واپس گھر میں لا سکیں۔ وہ بدگمانی کی راہ پر چلنے لگی۔ ایسی بات نہیں ہے، تم کیوں کہہ رہی ہو ایسا؟ ایسی بات ہی ہے ارمائز، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ وہ انسان قاتل ہے میرے احساسات کا، میرے جذبات کا۔ کس قدر تکلیف دی اس انسان نے، پھر بھی آپ اسے لینے گئے۔ ہاں، کیونکہ میرے خیال میں جب ہم اپنی لائف میں خوش ہیں تو بھائی کو کس بات کی سزا ملنی چاہیے؟ ارمائز کی بات پر وہ طنزیہ مسکرائی۔ اوہ، تو یہ پلان تھا تمہارا ارمائز، کہ مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنا عادی بنا کر پھر سب اچھا ہے کا بورڈ لگا کر اپنے بھائی کو واپس لانا کہ امروش کچھ کہہ بھی نہ سکے اور معاف کر دے اس انسان کو جس نے میری تذلیل کی۔ واہ، بہت خوب، بہت اچھا کھیلے ہو تم میرے ساتھ۔ پاگل تو نہیں ہوگی ہو تم؟ کیا بکواس کر رہی ہو امروش؟ پاگل تو پہلے تھی جو تمہاری باتوں میں آ گئی ارمائز آفندی۔ تمیز سے بات کرو امروش، تم اس وقت بدگمانی اور غصے کی نظر سے سب دیکھ رہی ہو۔ اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو تم بھی میرے اس قدم پہ میرا ساتھ دیتی۔ دیا تو ہے تمہارا ساتھ ارمائز، تمہاری جھوٹی محبت کے بہکاوے میں آ کے تمہیں اپنا آپ سونپ کر، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس طرح میرے پیٹ پیچھے وار کرو گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے جو کہ ارمائز کو اپنے دل پہ گرتے محسوس ہوئے۔ وہ اسے تھام کر اپنے ساتھ لگا گیا، مگر وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی اور جا کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ ارمائز بے بسی سے سر پہ ہاتھ پھیر کے رہ گیا کہ ایک طرف انفال بیگم تھیں جو دن رات شائز کو یاد کر کے روتی تھیں، اور ثقلین افندی بھی اس شرط پہ رضامند ہوئے تھے کہ اگر امروش معاف کر دے تو شائز اس گھر میں رہ سکتا ہے اور اس کی بیوی کو قبول کیا جائے گا۔ تمہیں پہلے اسے اپنے اعتماد میں لینا چاہیے تھا ارمائز۔ اسے شائز کے واپس آنے سے زیادہ اس چیز کا صدمہ ہے کہ تم نے بنا پوچھے اور بتائے اسے یہ سب کیا۔ اس کا مان ٹوٹا ہے بیٹا۔ انفال بیگم کی بات پر وہ سہل آ گیا۔ جی ماما، یہی غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ مجھے لگا شاید پہلے بتانے پر وہ ناراض ہوگی تو واپسی پہ اسے اعتماد میں لے کر سب کلیئر کر دوں گا، مگر وہ تو کوئی بات سننے کے موڈ میں ہی نہیں۔ ارمائز بھی اس کے یوں کمرے میں بند ہونے سے پریشان ہو چلا تھا جو کہ ڈنر کیے بغیر ہی کمرے میں بند تھی۔ مجھ سے تمہارے پاپا بھی پوچھ رہے تھے امروش کا، میں نے جھوٹ بول دیا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے ڈنر کرنے بھی نہیں آئی، ورنہ تم جانتے ہو کہ تمہارے پاپا کی شرط کہ امروش کے کہنے پر شائز اور رابیل کو اس گھر میں رکھا جائے گا۔ ان کے لہجے میں بھی فکر مندی جھلک رہی تھی۔ ڈونٹ وری ماما، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ یہ بتائیں آپ کو اپنی بڑی بہو کیسی لگی؟ وہ ان کا دھیان بٹانے لگا۔ ہاں، بہت اچھی لگی۔ سب سے خاص بات کہ شائز خوش ہے اس کے ساتھ، پر جو بھی ہے پیاری مجھے اپنی چھوٹی بہو ہے۔ یہ تو بہت غلط بات ہے ماما، آپ کو پتہ نہیں آپ کی چھوٹی بہو پہلے ہی اتنے نخرے کر رہی ہے کہ میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہی، اوپر سے آپ اسے پیاری کہہ رہی ہیں۔ وہ شرارتی مسکان لیے بولا۔ انفال بیگم نے مسکرا کر اس کے کان کھینچے۔ شریر کہیں کے، پیاری تو تمہیں بھی بہت لگتی ہے وہ، اس لیے تو اس نے ڈنر نہیں کیا تو تم نے بھی ایک نوالا منہ میں نہیں ڈالا کہ مجھے بھوک نہیں۔ کیا کروں، بیچارہ شوہر ہوں، بیوی کے بغیر کھانا کھا کے خطرے میں نہیں پڑنا مجھے۔ جتنے بیچارے ہو پتہ ہے مجھے۔ چلو اب اٹھو یہاں سے، جا کے امروش کو مناؤ اور کھانا بھی کھلاؤ اسے۔ جی ماما، گڈ نائٹ، وہ ان سے کہتا اپنے کمرے میں آیا جہاں امروش کمبل میں منہ دیے لیٹی ہوئی تھی اور وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ دروازہ بند کرتا وہ بیڈ کی طرف آیا۔ امروش، مجھے بہت بھوک لگی ہے، پلیز کچن سے کھانا لا دو۔ اس کے بولنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، وہ سر کھجانے لگا۔ ناراضگی مجھ سے ہے، کھانے سے تو نہیں نا؟ دیکھو تمہارے ساتھ میں بھی بھوکا ہوں، اتنی لمبی رات کیسے نکالوں میں؟ تو کھا لینا تھا، میں نے نہیں ہاتھ پکڑ کے روکا تھا۔ جہاں اتنے کام بنا میری رضا کے کیے وہاں یہ بھی کر لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ وہ جھٹکے سے کمبل پرے کرتی بولی، پھر اسی پوزیشن میں چلی گئی۔ ارمائز جو اسے اٹھتے دیکھ کر مسکرایا تھا، پھر گہرا سانس بھرتا شرٹ اتار کر صوفے پہ رکھی اور بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اس کے لیٹنے سے امروش جو پہلے ہی ایک سائڈ پہ تھی اب تو کنارے پہ چلی گئی تھی۔ 2 دن بعد آیا ہوں پھر بھی اتنی دوری رکھ کے سو رہی ہو، قریب آنے میں کوئی حرج نہیں، ارمائز نے اس کی پشت کو دیکھتے کہا۔ اوکے بیوی صاحبہ، اب آپ کی مرضی، نہ صرف بھوکا سلا رہی ہو بلکہ 2 دن کا پیاسا بھی۔ بھوک تو کچھ نہیں کہے گی پر تمہاری قربت کی پیاس بہت جان لیوا ثابت ہوگی۔ ارمائز کی گمبھیر آواز نے اس کی دھڑکنوں کی رفتار تیز کر دی۔ اس کا دل ہمک ہمک کر اس کی طرف کھنچ رہا تھا، مگر وہ دل کو ڈپٹ کر چپ کروا گئی کہ جو ارمائز نے اس کا مان توڑا تھا
اس نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی کہ وہ اسے اعتماد میں لے کر اگر یہ قدم اٹھاتا تو وہ اس کا ساتھ ضرور دیتی، مگر ایسے اسے تو اپنی توہین لگ رہی تھی۔ اگلی صبح انفال بیگم اسے نہ صرف ناشتے کے لیے لینے آئی تھی بلکہ اس کا دل بھی صاف کر گئی تھی کہ جب شائست نے اس سے معافی مانگی تھی تو وہ کھلے دل سے معاف کر گئی، بلکہ سمر کو بھی اچھے سے ملی تھی اور ذاتی طور پر بھی وہ اسے اچھی لگی تھی۔ میرے خیال میں اب شائست اور سمر کے ریسیپشن کا فائنل کر دینا چاہیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ رابیل شائست کی بیوی ہے، انفال بیگم نے رابیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ثقلین افندی نے بھی تائید کی۔ اچھا، کہیں سمر لکھا ہوا ہے اور کہیں رابیل لکھا ہوا ہے۔ اوکے، آپ سب مل کے فائنل کر لیں، کوئی دن میں سب ارینج کروا دوں گا۔ سمر بیٹی کے ماما پاپا سے بھی بات کر لیں تاکہ وہ سب بھی پاکستان آ جائیں۔ جی میں نے بات کی تھی ماما سے، وہ لوگ نیکسٹ ویک آ رہے ہیں۔ سمر کی بات پر انفال بیگم کب سے گم سم امروش کی طرف متوجہ ہوں۔ امروش بیٹا، اب شاپنگ کی ساری ذمہ داری تم پہ ہے کیونکہ مجھ سے تو اب بازار کے چکر نہیں لگتے۔ جی میں اور سمر جی کر لیں گی۔ یہ ارمائز نظر نہیں آ رہا؟ شائست نے امروش سے پوچھا۔ میں یہاں ہوں برو۔ تبھی ارمائز لاؤنج میں داخل ہوا۔ امروش اسے دیکھ کر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارمائز اسے جاتا دیکھ کر گہرا سانس بھر کے رہ گیا کہ اس کا غصہ ہنوز برقرار تھا اور اس نے اب سوچ لیا تھا کہ کس طرح سے اس کی ناراضگی ختم کرنی ہے۔ اس لیے وہ جب 10 منٹ بعد اپنے کمرے میں آیا وہ صوفے پہ بیٹھی ہوئی ملی۔ اسے دیکھتے ہی وہ باہر جانے کو لب کی مگر ارمائز اس کا ارادہ بھانپ کر نہ صرف اس کی کلائی تھام گیا بلکہ دروازہ بھی بند کر گیا۔ ایسا کب تک چلے گا امروش؟ تم جب بھائی کو معاف کر چکی ہو تو مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں آپ کو تنگ نہیں کر رہی بلکہ آپ مجھے کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی کلائی آزاد کروائی۔ اور رہا سوال معاف نہ کرنے کا تو جتنی تکلیف مجھے آپ کے رویے اور دھوکے سے ہوئی ہے اتنی تو تب بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو اپنے بھائی کو اس گھر میں واپس لانا تھا تو مجھ سے اگر ذکر کر لیتے تو میں نے آپ کو روکنا تو ہرگز نہیں تھا۔ انفال ممانی جس کرب سے گزر رہی تھی مجھے بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی جدائی سہ نہیں پا رہی، اور آپ سے شادی کے بعد میں بھی سوچنے لگی تھی کہ جب میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، ایک آسودہ زندگی گزار رہی ہوں، تو شائز اور سمر کو بھی اب اس گھر میں وہ مقام ملنا چاہیے جو مجھے ملا ہوا ہے، مگر آپ نے سب چھپا کر ایسا کر کے مجھے میری اوقات یاد دلا دی کہ میری مرضی، میرے چاہنے کی کوئی اہمیت نہیں آپ کی نظر میں۔ امروش کے دکھ سے آنکھیں بھیگنے لگیں، وہ شرمندہ ہو گیا۔ سوری یار، اصل میں غلطی میری ہے، میں بس سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا اور مجھ سے غلطی یہاں ہوئی جب میں نے تم سے ذکر کیے بنا یہ فیصلہ کیا۔ مجھے پہلے تمہیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا، پھر ایسا قدم اٹھانا چاہیے تھا، پر اب تو ہو گیا نا سب۔ کیا پہلی غلطی سمجھ کے معاف نہیں کر سکتی تم؟ کوئی ضرورت نہیں آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی۔ اس کا انداز ابھی تک نہ روٹھا تھا۔ جب تک معاف نہیں کرو گی ایسے ہی معافی مانگتا رہوں گا۔ اب کیوں جان لینے پہ تل گئی ہو؟ بس ایک چانس، اور آئندہ؟ تیکھے ابرو سے دیکھا۔ آئندہ کے لیے توبہ۔ شرارت سے اس کے کانوں کو چھوا۔ میرے نہیں، اپنے کان پکڑے۔ اس نے اس کے ہاتھ پیچھے کیے۔ تم میری ہو تو تمہاری ہر چیز میری ہوئی نا، تو تمہارے کان پکڑوں یا اپنے، بات تو ایک ہی ہوئی نا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے قریب کر گیا مگر امروش جلدی سے اس کے بازوؤں کا حصار توڑ کے نکلی۔ دس از ناٹ فیئر ڈارلنگ۔ اس کا اشارہ اس کے دور جانے پہ تھا۔ میں نے ابھی تک آپ سے ناراضگی ختم نہیں کی، سو ایسا سوچیے بھی مت، وارن کیا گیا۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ اوکے، ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اسے اچانک یاد آیا تو اپنی پاکٹ سے کچھ نکالا۔ وہ بھی دیکھنے لگی جس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے۔ پیرس کے ٹکٹس، ہم دونوں ہنی مون کے لیے پیرس جا رہے ہیں، جسٹ فور 2 ویکس۔ مگر شائز اور سمر کے ریسیپشن کی ڈیٹ فائنل ہو رہی ہے اور ساری تیاری میرے ذمہ ہے۔ وہ کچھ پریشانی سے بولی۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں نے بات کر لی ہے سب سے، ان کا ریسیپشن کچھ دن اور ڈیلے کر دیا ہے۔ تم بس کل تک اپنی تیاری کرو جانے کی، پہلے ہی اتنا لیٹ ہوا ہمارا ہنی مون۔ ارمائز کے کہنے پہ وہ مسکرائی۔ اب تو قریب آ سکتا ہوں نا، کہتا ہوا وہ اسے اپنے قریب کر چکا تھا اور اس دفعہ امروش بھی اس کی گرفت سے نکلنے کو مچلی نہ تھی۔ تم نہیں جانتی امروش کہ کس قدر میرے اندر بس چکی ہو، ایک پل کے لیے بھی تم مجھ سے دور ہوتی ہو تو جان نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو 2 دن تم مجھ سے ناراض رہی ہو سچ میں بہت دشوار تھے وہ لمحے۔ پلیز اب کبھی ناراض نہ ہونا مجھ سے، تم خفا ہوتی ہو تو زندگی کی ہر رونق ختم ہو جاتی ہے۔ کس قدر جادو، اثر اور سحر آ گئی لہجہ تھا کہ اس کے جسم و جاں میں ٹھنڈک کی پھوار سے پڑتی جا رہی تھی۔ مجھے تو شائز بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جن کی وجہ سے تم میری زندگی میں آئی۔ ارمائز نے
बड़ी मोहब्बत से झुककर उसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे। और आपका भी शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने का, इतने रंग भरने का और मुझे इस कदर चाहने का। अमरोश के कहने पर वो मुस्कुरा दिया। तुम्हें पता है मैं चच्चा और तुम चच्ची बनने वाली हो। हाँ, समर ने बताया था और मुमानी ने भी। तो तुम कब तक ऐसी गुड न्यूज़ सुनाओगी मुझे? अरमाइस की आंखों की शरारत देखकर उसकी बात का मतलब समझते हुए वो शर्म से उसके सीने में ही मुंह छुपा गई। बताओ ना यार, सच्ची मुझे भी बहुत इंतज़ार है उस घड़ी का जब तुम मुझे पापा बनने की गुड न्यूज़ सुनाओगी। मुझे नहीं पता। वो यूं ही उसके सीने में ही मुंह छुपाई बोली तो अरमाइस हंसकर अपनी गिरफ्त और तंग करता चला गया और किसी मताए हयात की तरह उसे खुद में समा गया। ख़त्म शुद। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल बस तू ही पिया। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.